अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। और आज जो हम लोग नावल पढ़ रहे थे तू मेरा जुनून, जिसकी राइटर है हम लोग के पास अनम तारिक, उनका आज होप सो लास्ट एपिसोड है। और अब देखते हैं ये नावल कैसा होगा। और इस नावल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलो अब इस नावल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओ नो शिट मेजर कैप्टन, आर यू लिसनिंग मी? अशल ट्रांसमीटर डिवाइस से मैं बोलती हुए लैपटॉप बंद करके तेज़ी से सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ी। यस, इन दोनों की आवाज़ आई थी। सिर्फ अभी 5:35 हो चुके हैं और इस डैश इंसान ने मदरसों में टाइम बॉम्ब फिट किए हैं जो कि 6 बजे ब्लास्ट हो जाएंगे। तमाम मदरसे मुख्तलिफ समतों में हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट हैं। अशल ने गन होल्डर में डाली और वायर कटर उठाती तेज़ी से बोली थी और इनको मदरसों के नाम बताने लगी। ये काफ़ी बड़े मदरसे हैं और हर मदरसे में कम से कम 100 बच्चे मौजूद हैं। अशल इन्हें मज़ीद बताती तेज़ी से फ्लैट से बाहर निकल गई थी कि इन्हें किसी भी तरह इन बच्चों की जान बचानी थी। पीछे अलीज़ा इसे आवाज़ें देती रह गई थी। फ्लैट में अलीज़ा एक बार फिर से अकेली रह गई थी। जैसे ही वेटर ने शाह के पास रख कर इसे गन छुपाने का कहा था, शाह ने इसी वक्त जावियार को इशारा किया जो कि एक कॉर्नर पर पड़े टेबल के साथ रखी कुर्सी पर बैठा था। इसके साथ ही एक अधेड़ उम्र शख्स भी बैठा था। शाह के इशारा करते ही जावियार कान से फ़ोन लगाते बड़े बड़े कदम उठाता वेटर की तरफ बढ़ा और इसके पीछे खड़े होकर पिस्टल की नाल इसकी कमर पर रख दी। इस तरह के वो गन बिल्कुल छुपी हुई थी। वेटर ने घबरा कर गर्दन मोड़कर जावियार को देखा। वो सामने टेबल देख रहे हो? जावियार ने एक कॉर्नर में पड़े टेबल की तरफ इशारा किया तो वेटर ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा बज़ाहिर किसी का इंतज़ार कर रहा था, मगर टेबल की साइड से गन की नाल साफ नज़र आ रही थी। वेटर ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। मेरे पीछे बाहर आओ, वरना वो शख्स 2 मिनट में भी नहीं लगाएगा तुम्हें ऊपर पहुंचाने में। जावियार ने गन पेंट में उड़सी और वेटर के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए गोया हुआ। वो नामहसूस अंदाज में इसके कॉलर पर एक चिप लगा चुका था, ताकि अगर वो वेटर किसी को भी कुछ बताए तो इसे फ़ौरन पता चल जाए। नाचार वो वेटर को उसके साथ ही बाहर आना पड़ा। आज होटल में कोई दावत रखी गई है जो कि कोबरा ने रखी है। अब तुम मुझे बताओ कि ये दावत किन लोगों की रखी गई है और किस मकसद के लिए रखी गई है। जावियार इसे एक कमरे में होटल से कुछ फासले पर एक छोटे से घर में ले आया था और अब इसके सामने बैठा इससे सवाल कर रहा था। कोबरा? वेटर के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। जावियार ने मुंह से कुछ भी कहे बिना एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर मारा था, जिससे वो नीचे जा गिरा था। मैं बताता हूँ तुम्हें कि कौन कोबरा। जावियार ने अपनी ठोकरों की जिद में रख लिया। बताता हूँ। जावियार 3-4 ठोकरें खाकर ही इसकी बस हो गई थी। इसके पैरों के दोनों हाथों से थामता वो निढाल सा बोला, आज कोबरा ने बहुत बड़े व्यापारियों को दावत में बुलाया है। वो अपना एक हाथ फर्श पर रख कर दूसरे से होंठ साफ करता गहरे गहरे सांस लेता बोला, किस चीज़ की व्यापारी? जल्दी बोलो। जावियार के पेशानी पर बल पड़े थे। इसे अपनी गन निकाल कर उंगली में घुमाई। साहब, वो आज इनसे 70 लड़कियों का सौदा करने वाला है। 10 लोग आएंगे दावत में और इसके साथ वो कोई और काम भी करने वाला है, जिस वजह से इसने इन सबको इतनी सुबह होटल में बुलाया है। वो हकलाते हुए ज़मीन से उठते की कोशिश करता हुआ बोला, तुम इसके लिए काम क्यों करते हो? जावियार ने इसका गिरबान पकड़कर सख्त लहजे में सवाल किया। वो पैसे के लिए। इसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। जावियार ने इसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखकर फायर कर दिया। न जाने इसने पैसे की लालच में कितने मासूम लोगों की जानें ली थी। एक नफरत भरी नज़र इस पर डालकर इसने इसका वेटर का ड्रेस खुद पहना, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट पर लगी मिट्टी को टिश्यू से साफ किया कि खून के दाग नज़र नहीं आ रहे थे। शाह को कोबरा की डीलिंग के बारे में बताता दोबारा से होटल की तरफ जाने लगा। कैप्टन, रूम नंबर 3 में ही कोबरा को खुफिया कमरा है।
तुम सीधा वहीं पर जाओ। शाह के कहने के मुताबिक होटल पहुंचकर वो दोनों हाथों में जूस की ट्रे थामे रूम नंबर 10 की तरफ बढ़ा था। वो तेज़ी से सीढ़ियां उतरने लगा। कमरे के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। जावियार ने दरवाज़ा खोला तो जब नूर बेयकीनी की कैफियत में खड़ी चिल्ला रही थी। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और इसकी कलाई पकड़कर झटके से इसे अपने साथ ले जाने लगा। जब इसने निकलने से पहले ही दो मोटे ताज़े आदमी कमरे में दाखिल हुए। इसने तेज़ी से झुककर नीचे गिरी हुई गन उठाई थी और एक के दिल के निशाना लिया, दूसरे के सर का निशाना लिया, मगर वो झुक गया था। गोली दरवाजे में प्योस्त हो गई थी। इस आदमी ने एक ज़ोरदार पंच जावियार के पेट में मारा। जावियार पेट पर हाथ रखकर झुका और इसकी टांग से खींचकर इसे नीचे गिरा दिया और एक ज़ोरदार किक रसीद की। वो दीवार से जा लगा था। इस आदमी ने एक ज़ोरदार पंच जावियार के पेट में मारा। जावियार पेट पर हाथ रखकर झुका और इसकी टांग से खींचकर इसे नीचे गिरा दिया और एक ज़ोरदार किक रसीद की कि वो दीवार से जा लगा। जावियार ने इसे सीधा किया और फायर कर दिया। नूर शॉक्ड सी खड़ी जावियार को देख रही थी। जावियार ने इसकी कलाई पकड़ी और कमरे से बाहर निकलने लगा। वो अभी दरवाजे पर ही थे जब एयर पीस में अशल की आवाज़ गूंजी थी। वो पल भर के लिए रुका था। इसने गर्दन मोड़कर कमरे के अंदर देखा, फिर शर्ट के नीचे पहनी जैकेट से दस्ती बम निकाला और इसकी पिन निकाल कर बम अंदर फेंक दिया और ख़ुद तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगा। नूर भी ट्रांस से बाहर निकल आई थी। वो भी इसके साथ तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। होटल से निकलकर जावियार ने गाड़ी फुल स्पीड में मदरसे की तरफ डाल ली। शाह शीशे के सामने खड़ा था। इसने पैंट कोट पहना हुआ था। इस वक्त वो एक सूट में मौजूद था जो थोड़ी देर इस्तेमाल किया था। जैसे ही नूर ने लैपटॉप पर चिप लगाई थी, शाह हाथ में थामे पेन का डिटोनेटर दबाने वाला था, मगर फिर रुक गया। जाने कोबरा कितने मासूम लोगों को तड़पा कर मारा था। ऐसे लोगों का अंजाम भी इबरतनाक होना चाहिए था। शाह ने नूर को फायर करने का कहा था ताकि वो भी इस अजियत को महसूस करे जो दूसरों को देता है। जैसे ही नूर ने फायर किया था, इसने डिटोनेटर दबा दिया और नूर को वहाँ से निकलने का कहा था कि वहाँ पर इस वक्त कोई भी आ सकता था। जो मास्क कोबरा पहनता था, शाह ने बिल्कुल वैसा ही मास्क पहना और स्वीट से बाहर निकल गया। इसका रुख इस हॉल की तरफ था जहाँ पर कोबरा के साथ डीलिंग करने वाले लोग कोबरा का इंतज़ार कर रहे हैं। शाह जैसे ही हॉल में पहुंचा, एक आदमी दौड़ता हुआ इस तक आया था। सर आपके कमरे में आग लग गई है। वो आदमी काफ़ी घबराया हुआ था। ये वही आदमी था जिसने इसे लिफ्ट में चिट थमाई थी। अभी 5:32 हो चुके हैं और इस डैश इंसान ने मदरसों का इस टाइम बम फिट किए हैं। अच्छा, ये ना पहले में भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। मैंने नहीं किया, मतलब लिखा हुआ ही ऐसे हुआ है, क्योंकि देखो अभी ये हुआ है थोड़ा सा पीछे करके लगाऊं। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। और इस डैश इंसान ने मदरसों में टाइम बम फिट किया हुआ है जो कि 6 बजे ब्लास्ट हो जाएंगे। तमाम मदरसे से मुख्तलिफ सिमतों में हैं और हमारे पास सिर्फ 25 मिनट हैं। इसी वक्त अशल की आवाज़ एयरपीस में उभरी थी। इसी वक्त शाह, इससे पहले कि आग ज़्यादा फैल जाए, तुम जाकर होटल खाली करवाओ, मैं आता हूँ। शाह इसे कहता एक बड़ी सी मेज़ की गिर्द लगी कुर्सियों पर बैठते लोगों की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो कि परेशानी से इसकी तरफ देख रहे थे। आग अगर तुम्हारे कमरे में लगी है तो अपने कमरे से आग बुझाओ, होटल क्यों खाली करवा रहे हो? इनमें से एक शख्स बोला। रिलैक्स, डोंट वरी, अभी यहाँ पर भी आग लगने वाली है। शाह ने इनसे कहा। तभी इसके फ़ोन पर मैसेज ट्यून बजी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और इनकी उड़ी रंगत को देखने बगैर हॉल से बाहर निकल गया। इसकी गाड़ी रेस्टोरेंट से निकलते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। देखते ही देखते आग के शोले बुलंद हुए थे और धुआं फ़ज़ा में फैलने लगा था और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा था। शाह, जावियार और अशल अलग अलग मदरसों में पहुंच चुके थे और 3 मदरसों के बम डिफ्यूज़ कर चुके थे। वो 2 मदरसे से बाकी थे। कैप्टन अशल, तुम वापस फ्लैट में जाओ, मैं और जावियार आगे जाएंगे। शाह ने उन्हें हदायत दी थी और गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाने लगा था। ब्लास्ट होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी थे और दूसरा मदरसा 7 मिनट की ड्राइव पर था। शाह की धड़कनें मामूल से तेज़ थी। इसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचा तो न जाने कितने मासूम बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे, जाने कितनी माओं की गोदें उजड़ जाएंगी। आई हैव टू डन दिस।
ब्लास्ट होने में 2 मिनट बाकी थे जब जावियार की आवाज़ ओके ठीक है। आई हैव डन। ब्लास्ट होने में 2 मिनट बाकी थे जब जावियार की आवाज़ एयरपीस में उभरी। जावियार ने पहले जिस मदरसे में से बम फिर डिफ्यूज़ किया था, इससे दूसरे मदरसे का फासला कम था, जिस वजह से वो पहले पहुंच गया था। नूर इसके साथ ही थी, जिसे वो गाड़ी में बिठाकर बल्कि लॉक करके मदरसे के अंदर गया था। शाह ने जब मदरसे के बाहर गाड़ी रोकी तो ब्लास्ट में 70 सेकंड्स बाकी थे। शाह भागता हुआ मदरसे में दाखिल हुआ। वो तेज़ी से चलता हुआ मोबाइल स्क्रीन पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। मोबाइल पर मदरसे का नक्शा खुला था। दूसरी मंजिल पर एक जगह पर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लगी। शाह भागता हुआ ऊपर पहुंचा और जिस जगह लाइट ब्लिंक कर रही थी इसी तरफ आया। सामने 6 से 7 कमरे बने थे, जिनमें से एक कमरे में बम था। एक एक नज़र सब कमरों में डालने लगा। इन कमरों में से पहले 3 में बच्चे पढ़ रहे थे और बाकी के 3 खाली थे। 5वें कमरे में एक कुर्सी के नीचे हिस्से में बम फिट किया गया था। शाह तेज़ी से अंदर गया। ब्लास्ट में सिर्फ 15 सेकंड्स बाकी थे, और अगर ये ब्लास्ट होता तो सिर्फ मदरसा ही नहीं, आसपास की बहुत सी बिल्डिंग्स भी मुतासिर होती। शिट। शाह ने कुर्सी पर मुक्का रसीद किया कि बम की सारी वायर्स ब्लैक कलर्स में थी। कलरफुल वायरिंग से बम डिफ्यूज़ करने में आसानी होती थी। शाह वायर्स के साथ कुछ कर रहा था जब ब्लास्ट में 4 सेकंड रह गए थे। शाह ने गर्दन ऊपर को उठाई और एक वायर हाथ में पकड़कर कलमा शहादत पढ़ा और वायर काट दी। अशल जैसे ही फ्लैट में दाखिल हुई, इसे हैरत का झटका लगा था। सामने ही वो जानमाज पर सिकड़ी बैठी, सिमटी आंखें बंद किए लेटी थी। अशल जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी तो इसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। वो यकीनन रोते रोते सोई थी। अशल को एकदम से इस पर तरस आया था। वो बेचारी ख्वामखा ही इस सब का निशाना बनी थी। इसने इसे सीधा करना चाहा पर एकदम चौंकी। इसके जिस्म बुखार की हद से तप रहा था। अशल को इसे दवाई देने का ख्याल आया, फिर ये सोच कर रुक गई कि न जाने इसने कुछ खाया है कि नहीं। अशल ने इसे सीधा किया और पानी इसके माथे पर पट्टियाँ करने लगी। पट्टियों की वजह से कुछ ही देर में इसके बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। अशल ने इसे सहारा देकर बिठाया और ब्रेड खिलाकर गर्म दूध के साथ मेडिसिन दे दी। ताई अम्मी कहाँ हैं? अलीज़ा की एकदम से ताई का ख्याल आया था। वो जब भी बीमार होती थी, ताई हमेशा इसके साथ ही होती थी और 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ती थी। वो पहले भी इनके बारे में पूछना चाहती थी, मगर हालात कुछ ऐसे थे कि वो इनके बारे में पूछ नहीं पाई। तुम टेंशन नहीं लो, वो जहाँ पर भी हैं बिल्कुल सेफ हैं। जैसे ही ये मिशन कंप्लीट होगा तुम्हें इनके पास भेज देंगे। अशल इसको देखती धीमे सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम हमेशा अपनी ताई के बारे में ही बात करती हो, अपने ताई के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। क्या तुम इनसे प्यार नहीं करती? अशल ने आखिर में शरारत से कहा, मैं तो करती हूँ, पर शायद वो हमसे प्यार नहीं करते। वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं जॉब के सिलसिले में। कुछ अरसे पहले इन्होंने अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली। इसके बाद पाकिस्तान नहीं आए, बस पैसे भेज देते हैं। वो ताया का जिक्र करते करते अफसरदा हो गई थी। अशल ये तो जानती थी कि इसके ताया आउट ऑफ कंट्री ही होते हैं, मगर इनकी शादी के बारे में लाइल्म थी। अलीज़े को अफसरदा देखकर अशल ने टॉपिक चेंज कर लिया। ऐसा करो, तुम रूम में जाकर कुछ देर आराम कर लो, मैं भी किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद अशल अलीज़ा से कहती वहाँ से उठने लगी, जब अलीज़ा ने इसका बाजू थाम लिया। नहीं प्लीज़, आप नहीं जाए ना। वो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह बोल रही थी। अशल को बेच साख्ता इसको गले से लगा लिया था। वैसे एक बात तो बताओ लड़की, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? मतलब लगता ही नहीं कि तुम नूर की बहन हो। वो जितनी तेज़ तरार है, तुम इतनी ही मासूम हो। अगर तुम दोनों हमशक्ल ना होती ना, तो मैं कभी भी यकीन ना करती कि तुम दोनों सगी बहनें हो। अशल ने जावियार को खाना बाहर से लाने का मैसेज किया और अलीज़े को देखती पूछने लगी, हम बहनें कोई भी नहीं समझता, सब यही समझते हैं कि एक ही लड़की है, और आप दो लोग भी हम दोनों को एक ही लड़की समझकर मुझे उठा लाए थे। अलीज़ा मेडिसिन की वजह से कुछ बेहतर महसूस करी थी। मुंह बनाकर बोली, इसे इन लोगों से अपनी पहली मुलाकात याद आई थी। इस बात पर अशल हंस दी। वैसे एक बात पूछूं, आपको नूर का पता कैसे चला था? मतलब कि हम एक नहीं बल्कि 2 हैं। अलीज़ा की बात पर अशल को हंसी आई थी। देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारे फ़ोन मेरे पास था, इसमें नूर की पिक्स और नंबर्स मौजूद थे, मैंने इसे ट्रेस किया और उठा लाई। अशल ने जिस अंदाज में बताया था कि बेतहाशा अलीज़ा होले से मुस्कुराई थी। नूर कहाँ है? अभी तक नहीं आई? वो ठीक तो है ना?
अलीज़ा को बहन की फिक्र सताने लगी थी। इससे पहले कि अशर कोई जवाब देती, ज़ावियार और नूर फ्लैट में दाखिल हुए थे। हल्की हल्की गपशप के दौरान वो लोग खाना खा रहे थे जब शाह ने अचानक से अलीज़ा का बाजू से पकड़कर खड़ा किया। बम डिफ्यूज़ हो गया था। शाह ने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया और वहीं पर अपना सर सजदे में रख दिया था। कुछ देर बाद वो उठा और बाहर आ गया था। बाहर अपने मामूल के कामों में बाहर हर कोई अपने मामूल के कामों में मगन मुतमईन नजर आ रहा था। किसी कमरे में उस्ताद बच्चों से सबक सुन रहा था तो कहीं बच्चे हंसते मुस्कुराते हाथ में सिपारे पकड़े बाहर की जानिब पढ़ रहे थे तो कोई जोर जोर से अपना सबक दोहरा रहा था। सिर्फ चंद सेकंड्स का खेल था। अगर वो चंद सेकंड्स लेट हो जाता तो इसी जगह पर एक क़यामत खेज मंजर होता। शाह ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे एक बार फिर से अब उस हस्ती का शुक्र अदा कर रहा हो जिसने इसे कामयाबी दी थी। मदरसे से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए इसके चेहरे पर बला की सर्द मोहरी थी। कुछ ही देर में वो टॉर्चर सेल में वीरा के सामने कुर्सी रखकर बैठा था। एक न्यूज़ दूं तुम्हें? कुछ देर की खामोशी के बाद वो बर्फ जैसे ठंडे लहजे में बोला, कोबरा इज डेड। शाह की बात पर वीरा जो सीट की पुश से टेक लगाए हुए थी चौंक कर इसे देखने लगी। और अगले 5 मिनट बाद मैं तुम्हारे बारे में भी यही बात कहूँगा, तो फिर क्या ख्याल है? शाह ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा कर आईब्रो उचकाई। जब तुम जड़ को ही ख़त्म कर चुके हो तो फिर मुझसे क्या पूछने आए हो? वो निढाल सी बोलती जख्मी अंदाज में मुस्कुराई थी। रंगरेज, वो रूपोश है। खैर, उसके बारे में तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे आस्ताने के अलावा कौन सा आस्ताना है जहाँ से लड़कियों को स्मगल किया जाता है? शाह के लहजे में सर्द मोहरी भरकरार थी। साहिल समुंदर के करीब कोबरा ने अपना एक आस्ताना बनाया हुआ है जो कि तमाम आस्तानों का गड़ा है। वहीं पर मिलेंगी तुम्हें सारी लड़कियाँ। और रही रंगरेज की बात, तो इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। वो मेरा दोस्त है। मैं इसकी जान हरगिज़ भी खतरे में नहीं डालूंगी। वीरा हौले से नफ़ी में सर हिलाती सख्ती से बोली थी। इसका दिल बिल्लियों उछलने लगा था कि कोबरा से इसे किसी भलाई की उम्मीद नहीं थी और रंगरेज रुपोश हो गया था। शाह को यह जाहिर करवा करके इसे रंगरेजा के बारे में सब कुछ पता है, वो आसानी से यहाँ से आज़ाद हो सकती थी। इसका पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। शाह ने ठंडे और पुरसकून अंदाज में कहता खड़ा हो गया था और गन निकाल ली थी। तो तुम मुझे मार के बहुत पछताओगे। मेरे पास कोबरा के गैंग के इतने राज हैं कि तुम्हारी सोच है। अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इतने लोगों के बारे में बताऊंगी, वो तुम्हारी सोच से भी ऊपर हैं। वीरा अपनी सारी हिम्मत मुश्तमा करके रस्सियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वीरा की बात पर शाह के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। इसने ट्रिगर पर अंगुली रखी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि कोबरा के मामू का बेटा है जो कोबरा से बहुत ज़्यादा खार खाता है। वो रंगरेज के साथ मिलकर कोबरा की जगह लेना चाहता था। फरार की तमाम राहें मसदूद देकर इसने सब कुछ बताने का फैसला लिया था। फराज नाम है इसका। यहाँ पहाड़ी इलाकों में स्मगलिंग का काम करता है। इसने बहुत दफ़ा रंगरेज को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है। वो यकीनन इसके साथ मिलकर काम करेगा। और एक और बात बता दूं, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर जिस लड़की को तुम कोबरा के घर से उठा कर लाए थे, रंगरेज बहुत दिनों से इस लड़की के ताक़ुब में था और जब तक वो जिंदा है वो इस लड़की को। वीरा ने बात अधूरी छोड़ दी। और कुछ? शाह ने स्पोर्ट लहजे में मुख्तसर सवाल किया। वीरा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली, अगर तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हूँ तुम्हारे लिए। इसने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी कोशिश की थी। शाह ने ट्रिगर दबाया। गोली इसके दिमाग में लगी थी। शायद साथ ही इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी। सेल से बाहर निकलते तक वो एक फैसला कर चुका था। शाह फ्लैट में दाखिल हुआ था। वहाँ पर खाने का दौर चल रहा था। हल्की फुल्की बातों के दौरान सब खाना खा रहे थे। अलीज़ा अशल की किसी बात पर मुस्कुराई थी। मुस्कुराते हुए इसकी आंखें भी मुस्कुराई थी। इसकी आंखों के 3 शेड थे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और ब्लू। यूं लगता था जैसे इसने लेंस लगाए हुए हैं। इसकी आंखें ठहरे हुए समुंदर जैसी गहरी थी। शाह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा मबहूस सा इसे देखने लगा, फिर स्पॉट तासुरात लिए आगे बढ़ा और कुछ भी कहे बगैर अलीज़ा की कलाई पकड़कर इसे खड़ा किया। तो वो जो बातों में मगन थी इस अफ्ताब पर बौखला गई थी और शाह के सख्त तासुरात देखकर डर गई थी। ज़ावियार, नूर, गशल तीनों ने हैरत से शाह को देखा था।
اور وہ ان پر ایک خاموش نظر ڈالتا علیزہ کو لے کر روم کی طرف بڑھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ علیزہ ڈر کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے کوٹ سے اندرونی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ کاغذ علیزہ کو پکڑا دیا۔ یہاں پر سائن کرو۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھ کر اسے سائن کرنے کا کہا اور پین علیزہ کی طرف بڑھایا۔ علیزہ جلدی سے پین پکڑ لیا تاکہ سائن کر کے وہاں سے جلدی سے باہر نکلے۔ اسے شاہ کی سنجیدہ تاثرات سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ اچانک ایک خیال کے تحت سائن کرنے سے پہلے سرسری سے انداز میں سوال کیا۔ نکاح نامہ۔ شاہ نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ اچانک ایک سوال کے تحت سائن کرنے سے پہلے سرسری سے انداز میں سوال کیا۔ نکاح نامہ۔ شاہ نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور عجلت سے فون پر کچھ کر رہا تھا۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ علیزہ نے اپنا بنا پیپر پر نظر ڈالے نفی میں گردن ہلائی۔ گہرے سمندر جیسی آنکھوں میں آنسو کا طوفان امڑنے لگا تھا۔ کیوں؟ شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں، وہ کچھ اور بھی کہتی جب شاہ نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کا سر تاثرات دیکھ کر علیزہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ بنا پیپر کو دیکھے اسے سائن کر دیے تھے اور پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ شاہ نے اسے آنسو بہاتے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ روتے ہوئے اس کا جسم بھی لرزنے لگا تھا۔ واٹ؟ اس کی بات پر شاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، وہ سو کرتی بولی۔ اس کی بات پر شاہ کا میٹر گھوما تھا۔ اس نے لب اور مٹھیاں بیچ کر بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی زوردار مکہ دیوار پر دے مارا اور علیزہ ایک دم سے سہم گئی تھی۔ تم انتہائی اسٹوپڈ لڑکی ہو۔ شاہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ایک عد جڑ دے، مطلب کوئی بھی اس سے کسی طرح کے پیپر پر سائن کروا لے اور کہہ دے کہ نکاح کے پیپرز ہیں، تو وہ پاگل آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر کا اعتماد کر لے گی۔ اس مشن کے سلسلے میں ان تینوں کو مختلف شہروں میں جانا پڑ سکتا تھا۔ علیزہ ایک بار پہلے بھی ہرٹ ہو چکی تھی اور شاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے ہرٹ ہو۔ وہ نور اور علیزہ دونوں کی شناخت تبدیل کر کے انہیں کسی دوسرے ملک بھیج دینا چاہتا تھا۔ اس سب کے لیے اسے علیزہ اور نور کے سائن لینے تھے۔ اسے 100% یقین تھا کہ نور اس سب کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں ہوگی۔ وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور علیزہ کو روم میں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ وہ اسے ساری بات بتا دے اور نور کو سمجھانے کا کہے۔ جب علیزہ نے اس سے پیپرز کے بارے میں پوچھا تو اس سے اچنبھا ہوا تھا، مطلب پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ انہیں پڑھنے کی بجائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی، تو اسے نکاح کا کہہ دیا۔ مگر اس کا ریئیکشن دیکھ کر شاہ کو غصہ آ گیا تھا اور اب وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کے اور علیزہ کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ شاہ نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا۔ نکاح تو میں اب کروں گا، اور خبردار جو تم نے اور تمہاری بہن نے کوئی سین کریٹ کیا تو۔ وہ تھوڑا سا جھکا تھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا جو علیزہ کو کپانے کے لیے بہت تھا۔ شام 4 بجے شارپ۔ ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتے وہ روم سے نکل گیا تھا۔ یہ علیزہ کو اندر کیوں لے کر گیا ہے؟ نور نے زاویار کا بازو پکڑ کر اسے بلایا۔ مجھے بتا کر نہیں گیا، اور تمیز سے بات کیا کرو، ہم سب بڑے ہیں تم سے۔ وہ خود حیران تھا۔ جب نور نے بازو کھینچا تو وہ جھنجھلایا تھا۔ ہم سب بڑے ہیں۔ نور نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری، پھر فکرمندی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ باجی جی، آپ کو پتہ ہے، یا پھر آپ کو بھی ان انکل زاویار کی طرح انجان ہے؟ وہ آنکھیں مٹکاتی دانت پیس کر اشل سے باتیں ہوئی۔ اشل نے مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ زاویار نے اس نے خطاب پر دانت پیس کر اسے گھورا تھا۔ نہیں بچہ، فی الحال تو ہم بھی نہیں جانتے۔ اشل نے مزے سے بڑی اماں کی طرح جواب دیا تھا۔ سچ میں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ میجر ہے بھی غصے والا اور خطرناک، اور میری بہن اتنی ڈرپوک ہے کہ ان کے ایک بار ہی غصے سے گھورنے پر ہی اس نے بے ہوش ہو جانا ہے۔ اب کہ اس کے لہجے میں واضح فکرمندی تھی۔ ڈونٹ وری، مشن کے حوالے سے ہی کچھ بات کرنی ہوگی۔ زاویار نے اس کی فکرمندی دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آخر کو وہ بھی ہمارے مشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ہم اتنی آسانی سے کوبرا تک پہنچ پائے ہیں، ورنہ شاید ابھی تک کوبرا زندہ ہوتا۔ اشل نے زاویار کی بات کی تائید کی تھی، جبکہ دل انجانے خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ ہاں، یہ اس کو پسند جو کرتی ہے۔
इसी वक्त शाह कमरे से बाहर आया था। चेहरे पर हमा वक्त रहने वाली सख्त मुहरी थी। इसकी सुर्ख आंखें नींद न पूरी होने की चुगली खा रही थी। सर, एवरीथिंग इज ओके? जावियार ने खड़े होते शाह से सवाल किया। 4 बजे निकाह है मेरा। तो इन हीरोज़ की ना अलग ही पर्सन रोब होता है। 4 बजे निकाह है मेरा, मतलब सही हुक्म सुनाते हैं। काक मोड़ता वो स्पॉट लहजे में बोला था। जावियार ने बेसहारा अशर की तरफ देखा, जिसने अपने चेहरे की बदलती रंगत पर काबू पाती बर्तन समेटने लगी थी। नूर ने पहले हैरत से इसे देखा, फिर इसके नकूश तने थे। शाह को घूरते हुए कुछ कहने वाली थी जब शाह ने अपना हाथ उठाकर इसे कुछ भी कहने से रोका था। ये निकाह सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि मिशन के सिलसिले में हम तीनों को अलग अलग शहर में जाना पड़ सकता है। रंगरेज और फराज पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तुम इन लोगों को हैंडल कर सकती हो, पर अलीज़े नहीं। निकाह के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, और तुम्हें जावियार ट्रेनिंग देगा। शाह की इतनी लंबी वजाहत पर जावियार हैरान हुआ था। अशल भी इससे एक नज़र इस पर डालकर किचन में चली गई थी। शाह अपनी कहकर बिना रुके वहाँ से कमरे में आ गया था। निकाह का फैसला सरासर इसके दिल का था, वरना इसकी हिफाजत का कोई मसला नहीं था। वो हेड क्वार्टर में कर्नल को रिपोर्ट करता तो वो ज़रूर इन दोनों की हिफाजत बहुत अच्छे से करवाते। शावर लेकर इसने अपनी बैंडेज चेंज की और बेड पर लेट गया। इसका इरादा कुछ देर सोने का था कि 2 दिन से वो एक लम्हे भी नहीं सो पाया था। आंखें बंद करते ही इसकी सोचों का धार एक बार फिर से अलीज़ा की तरफ गया था। एक ख्याल इसके जहन में आया था, क्या इसने अलीज़ा को बाहर भेजने का फ़ैसला दिल से किया था? जवाब नफ़ी में आया था। तमाम सोचों को झटक कर वो आंखें मूंद गया था। कैप्टन मेरी बात सुने। जावियार एक नज़र नूर पर डालता वहाँ से जाने लगा जब नूर ने इसे पुकारा था। इसके कैप्टन कहने पर जावियार ने आईब्रो उचकाई। वो हाथ मरोड़ती वो कुछ कहने के लिए लब वाह करती, मगर फिर रुक कर लब भींच गई। जावियार चंद सेकंड इसे देखते रहने के बाद दोबारा से वहाँ से जाने लगा जब नूर ने इसका रास्ता रोका। वो मैं कह रही थी कि नूर बात अधूरी छोड़ गई। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर इस वक्त इससे जावियार से डर लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ही जावियार इसकी नज़रों के सामने 2 आदमियों को जान से मारा था कि वो इसके आगे बोलने का मुंतज़िर था। इससे नूर का अंदाज हैरत से मैं मुतला कर रहा था कि नूर को अपना डर पर गुस्सा आने लगा था। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त कम है। रेस्टोरेंट वॉच पर नज़र डालता वो संजीदगी से बोला। इसकी बात पर ना जाने क्यों नूर को तब चढ़ी थी। मेरी बात सुनो, अगर मेजर ने मेरी बहन से ज़बरदस्ती निकाह किया तो मैंने तुम्हें गंजा कर दूंगी। नाक फुलाती वो तब कर जो मुंह में आया बोल गई। व्हाट? जावियार जो इसकी बात पर झटका लगा था। तुम चूजे, तुमसे इज्जत से बात करो तो नखरे दिखाने लग जाते हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इस मिशन पर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। वो सारा डर एक तरफ रखती अपनी टोन में बोली थी। और अगर तुमने इनकार किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और मेरे यहाँ से निकलने के बाद जावियार को मुंह खोलता देख वो उंगली उठाकर तेज़ लहजे में बोलती, दानिस्ता बात अधूरी छोड़ गई थी। तुम चाहे जहन्नुम में जाओ, पर मुझे बख्श दो बीबी। इसकी बात पर जावियार को अच्छी खासी तब चढ़ी थी। नूर के आगे बाकायदा हाथ जोड़ता हुआ बोला और वहाँ से जाने लगा जब वो इसके आगे आकर खड़ी हुई। सुनो प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं तुम्हें दोबारा चूज़ा भी नहीं कहूँगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करूँगी। सच्ची मेरी बात मान जाओ। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। इसके एकदम से पैंतरा बदलने पर इसने एक आईब्रो उचकाकर दाद देने वाले अंदाज में इसे देखा था। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला, मगर इसकी आंखों में शरारत थी। मुझे मंजूर है, बोलो क्या शर्त है? नूर एकदम से खिल उठी थी। अगर तुम मिशन पर जाओगी तो तुम्हारी भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होगी। तो शर्त यह है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें भी मुझसे निकाह करना पड़ेगा। अपनी मुस्कुराहट दबाता वो संजीदगी से बोला। नूर ने हैरत से उसे देखा। उफल्ला, तुम चूजे, मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी, सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। तुम इंतहाई। नूर ने इसकी बात का मतलब समझते ही इसके बालों को दबोचने के लिए इसके बाल की तरफ हाथ बढ़ाया। जावियार इससे झुकाई देता मुस्कुराते हुए वहाँ से जा चुका था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नूर दांत पीसती हुई बोली और पैर पटक कर कमरे से चली गई।
ٹھیک 4 بجے مولوی صاحب اور گواہان فلیٹ پر موجود تھے۔ تمام گواہان ان کے یونٹ میں سے تھے۔ اشل نے دل پر پتھر رکھ کر علیزے کو بہت نرمی اور پیار سے سمجھایا تو علیزے نے بمشکل اپنا رونا بند کر کے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ کیا خیال ہے پھر؟ لگے ہاتھوں میں اپنے نکاح بھی پڑھوا لوں؟ زاویار نے نور کے کان میں سرگوشی کے قریب سرگوشی کی تو نور نے کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ زاویار نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا تھا جو پہلے ہی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ علیزے نے نور کو اشارہ کیا اور نور کا ہاتھ تھام کر فوراً روم میں چلی گئی۔ شاہ نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی اور مولوی صاحب اور گواہان کو دروازے تک چھوڑنے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی تینوں اپنے کام میں کرنے لگے۔ گائز، آج رات ہم کوبرا کے آستانے پر حملہ کریں گے اور اسے تباہ کرنے کے بعد تم دونوں ملتان چلے جاؤ گے۔ شاہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ زاویار اور اشل اپنا سارا کام چھوڑ کر اسی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہ ان دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ زاویار اور اشل اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوبرا کا آستانہ ساحل سمندر کے قریب ہے اور یہ بہت بڑا آستانہ ہے۔ اس کے 3 دروازے ہیں۔ ہم تینوں الگ الگ دروازوں سے ایک ساتھ حملہ کریں گے اور ساتھ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آستانے ان کا مین گڑھ ہے۔ شاہ آستانے کا نقشہ ان کے سامنے پھیلاتا انہیں سمجھا رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم نکلیں گے، تب تک تم لوگ تھوڑا آرام کر لو۔ انہیں سب سمجھانے کے بعد وہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ سر، وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، بخار بھی بہت تیز ہے، پر نہ کچھ کھا رہی ہے اور نہ ہی میڈیسن لی ہے اس نے۔ اشل نے اسے لیپ ٹاپ پر جھکا دیکھ کر مدھم آواز میں کہا۔ اشل کی بات پر شاہ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اسپاٹ تاثرات لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیپٹن اشل، تم… زاویار نے اشل سے کچھ کہنا چاہا تھا پر اشل نے اسے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم جو آرمی والے ISI والے ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے پہلی محبت ان کا ملک ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشنز سے اور ان مشنز میں کھائے زخموں سے عشق ہوتا ہے اور ان مشنز میں شہادت کے رتبے کو پانے کا جنون ہوتا ہے۔ اس محبت سے جنون کے سفر میں کسی بھی دوسری محبت کی گنجائش نہیں نکلتی۔ مجھے اپنے جنون کی منزل کو پانا… بولتے بولتے اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ اسے نم آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے شاہ ابھی اندر گیا تھا۔ اور میں نہیں جانتی ہوں کہ کوئی بھی دوسری محبت میرے جنون کو پانے کی راہ میں رکاوٹ بنے، کیونکہ رک جانا، ٹھہر جانا، یہ سب ہماری قسمت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے جیسا ہے بہت اچھا ہے۔ علیزی بہت اچھی ہے۔ شاہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے اپنی پلکوں پر ٹھہرا واحد آنسو صاف کیا تھا اور مسکرائی تھی، اور پہلی بار اس نے سر یا میجر کے لہقے کے بغیر شاہ کا نام لیا تھا۔ سوری، میرا گلے میں درد ہے تو اس لیے۔ زاویار اس کی لاجک پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت سے سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ اس نے خود کو مضبوط کر لیا ہے تو وہ اسے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود پر ضبط کیے ہوئے ہے۔ اگر زاویار نے کچھ بھی کہا تو وہ رو دے گی اور وہ اسے رلانا بالکل نہیں چاہتا تھا، اسی لیے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شاہ روم میں آیا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا ہولے ہولے لرزتا وجود اس بات کی گواہی تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ نور اس کے پاس منہ بنا کر ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھامے بیٹھی تھی، جسے اس کی منتیں کر کے تھک چکی تھی۔ شاہ آہستہ سے چلتا اس کے سامنے جا بیٹھا اور نور کے ہاتھ سے سوپ کا باؤل لے لیا۔ نور شاہ کو ایک سخت گھوری سے نوازتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بالوں کو نرمی سے پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنسو کی وجہ سے تر تھا۔ جلدی سے سوپ کا باؤل خالی کرو، شاہ سختی سے بولا۔ علیزہ کے ماتھے کو چھوتے اس کو احساس ہوا تھا کہ اسے بہت تیز بخار ہے، اور اگر وہ نرمی سے بات کرتا تو یقیناً وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں مانتی۔ جلدی! وہ جو شاہ سے رخ موڑ گئی تھی، شاہ کی دھاڑ پر جلدی سے باؤل منہ کو لگایا اور ایک ہی سانس میں باؤل خالی کر دیا۔ شاہ ہولے سے مسکرایا تھا اور گلاس میں پانی اونڈیل کر اسے تھمایا اور ٹیبلٹس اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ علیزے!
شاہ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہ ٹیبلٹ نگل چکی تھی۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نکاح ایسے نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ اچھا کیسے نہیں ہوتا؟ شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوال کیا۔ ایسے ڈر ڈرا دھمکا کر اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اور شاہ منتظر تھا۔ اور نہ میں دلہن بنی اور نہ ہی مہندی لگائی، چوڑیاں بھی نہیں پہنی۔ اس کے شکوے پر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شاہ کے کہکے لگانے پر علیزہ رونا بھول کر ایک یکٹک شاہ کو دیکھنے لگی، مگر شاہ نے کی اپنی طرف دیکھنے پر رخ موڑ گئی تھی۔ تمہیں دلہن بننا ہے؟ شاہ نے مسکراہٹ دباتے نرمی سے سوال کیا تو علیزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بن جانا دلہن بھی، پر اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی برقرار تھی۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے رونا نہیں ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو علیزہ نے جلدی سے اپنا گال رگڑ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے بالکل چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ گڈ گرل۔ اس کے گال نرمی سے تھپ تھپاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور مسکراہٹ کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ سامنے ہی نور صوفے پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ شاہ کو دیکھتے ہی سرعت سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے اس آفت کو بیزاری سے دیکھا تھا۔ سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نور نے سنجیدگی سے اپنے بات پر زور دیا تھا کہ شاہ کی بیزارگی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ میں کوئی بھی فضول بات سننے کی شوق نہیں رکھتا، وہ ناگواری سے کہتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ اسے نور کی باتیں اور حرکتیں اریٹیٹ کرتی تھی اور اب بھی اسے یقین تھا کہ وہ کوئی بھی کام کی بات ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ شاہ کی ناگواری پر اس نے بمشکل خود کو کچھ الٹا سیدھا کہنے سے روکا تھا۔ نہیں۔ اسپاٹ لہجے میں یک لفظی جواب دیتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نور سینے پر ہاتھ لے بیٹے اسے گھورنے لگی۔ کیوں نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ شاہ نے موبائل سے کچھ نظریں ہٹا کر اس دماغ چوس کو دیکھا اور سر جھٹکتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ رات ہر سو اپنے پر پھیلانا شروع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے آستانے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور کافی تعداد میں لوگ آ جا رہے تھے۔ انہیں آستانے کے بند ہونے کا انتظار تھا۔ اٹیک! جیسے ہی آستانے کے دروازے بند ہوئے تھے شاہ نے فائر کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فضا گولیوں کی تتراہٹ سے گونج اٹھی تھی۔ وہ لوگ ٹوٹل 12 لوگ تھے، 3 جوان شاہ کے ساتھ اور 3 جوان ہی زاویار اور اشل کے ساتھ۔ آستانے کے 3 دروازے تھے اور وہ لوگ بنا گھبرائے بنا کسی خوف و خطرے کے سانپ کے بل میں گھسنے کے لیے تیار تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ایک دروازے سے شاہ فائرنگ کرتا اندر داخل ہوا، دوسرے سے زاویار اور تیسرے سے اشل۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ لوگ پوری بلڈنگ میں پھیل چکے تھے۔ اشل اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر کوبرا بیٹھ کر لوگوں کو تعویذ دیا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے ساتھ 2 آفیسرز تھے۔ وہ تینوں ہاتھوں میں پسٹل تھامے چوکنا تھے۔ نیچے جاتے ہی سامنے ایک طویل راہداری تھی جو سمندر کے سامنے جا کر ختم ہوتی تھی۔ دائیں جانب چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے اور ہر کمرے میں 8 سے 10 لڑکیاں موجود تھیں جن کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ہر کمرے کے دروازے پر ایک آدمی ہاتھ میں رائفل تھامے کھڑا تھا۔ 5 منٹ میں وہ سب کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ سلاخوں سے بنے دروازوں پر لگے تالوں کو وہ فائرنگ کر کے کھول رہے تھے اور کمروں میں ساری لڑکیاں باہر نکالتے ساحل سمندر پر لے کر جا رہے تھے جہاں پر 2 وینس کھڑی تھی جن کے ذریعے انہیں ان لڑکیوں کو بحفاظت یہاں سے لے کر جانا تھا۔ اشل کا کام ان لڑکیوں کو یہاں سے نکالنا ہی تھا۔ ایک نظر سب کمروں پر ڈالتی وہ وہاں سے نکلنے لگی جب کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم لوگ باقی لڑکیوں کو لے کر نکلو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ آفیسرز کو ہدایت دیتی وہ دوبارہ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے سامنے 4 موٹے سانڈ آدمی کھڑے نظر آئے جنہوں نے 2 لڑکیوں کی کنپٹی پر پسٹل رکھا ہوا تھا اور وہ دونوں ان کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اشل نے فوراً اپنا پسٹل نکالی تھی اور فائر کر دیا تھا۔ گولی ایک آدمی کی پیشانی پر لگی تھی
اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، جبکہ ایک اور فائر کی آواز آئی تھی اور گولی اشل کی کمر پر لگی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے بھی 5 آدمی کھڑے تھے۔ وہ درد سے دوہری ہوتی جھکی تھی۔ جب ایک اور گولی اس کی ٹانگ پر لگی تو وہ ڈھہ گئی تھی۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ ان سب کا دھیان ان دونوں لڑکیوں کی طرف سے ہٹ کر اشل کی جانب کی طرف ہو گیا تھا۔ تکلیف زد کرتے اشل نے ان لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہاں سے بھاگنے لگی، جب 2 آدمی اس کے پیچھے پڑے تھے۔ اشل نے بامشکل گن پر گرفت مضبوط کرتے ان کے سر کا نشانہ لیا۔ تبھی ایک آدمی نے اشل کے ہاتھ کا نشانہ لیا تو دل خراش چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی تھی کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اچانک سے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنا ٹیگ ٹھیک ہاتھ کان پر رکھا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کا ایئر پیس کہیں گر گیا تھا۔ خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے انہیں دیکھا، جو 6 آدمی تھے، جو اسے گھیرے میں لیے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 3 گولیاں لگنے کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی مفقود تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑی بھی ہو سکے۔ کجا کے ان 6 لوگوں کا مقابلہ کرنا، اور اگر وہ زندہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ لوگ اس کا جو حشر کرتے، اس سے وہ اچھی طریقے سے واقف تھی۔ شاہ اور زاویار کو جب تک اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلتا تب تک وہ لوگ یا تو اسے مار چکے ہوتے یا کسی اور جگہ لے کر ٹارچر کرتے اور نہ جانے کتنی انفارمیشن اگلوا لیتے جو یقیناً ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھے، اور ایک نظر اپنی جیکٹ کو دیکھا جس کے اندر رونی جیب میں دستی بم تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی، شاید اپنے جنون کو پا لینے کی چمک تھی۔ اس نے جیب سے بم نکالا۔ تم سب کو ساتھ لے کر مروں گی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اس نے ان کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور بم کی پن نکال دی۔ ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اف اللہ، کیا یہ کتنی اچھی تھی! مطلب دیکھو، اس ہیروئن کے لیے اس نے ہیرو کے پیچھے بھاگی بھی نہیں، جیسے وہ ہوتی ہے نا کچھ ناولز میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں پسند آ جائے تو بس جنون بن کے اسے پیچھے بھاگ جاتی ہیں۔ اچھا کریکٹر تھا اس کا، آئی لائک اٹ۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بے شک کیپٹن اشل شہید ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ شہادت کا رتبہ پا چکی تھی، جو کہ خوش قسمت لوگوں کے نصیب میں ہی لکھی ہوتی ہے، اور شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے۔ مفہوم ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، مگر تم کو اس کی خبر نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ سر آستانے میں موجود سب لوگ ہی مارے گئے، اور 5 لوگ جن کو اریسٹ کرنا تھا وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور تمام لڑکیوں کو بحفاظت آستانے سے نکال لیا گیا ہے، اور اپنے 3 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ زاویار نے سرخ آنکھوں سے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ کیپٹن اشل؟ شاہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ نے مٹھیاں اور لب سختی سے بیچ لیے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا تھا۔ شاہ گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ ٹارچر سیل کی طرف تھا، جہاں پر آستانے سے گرفتار کیے گئے لوگوں کو لے جایا گیا تھا۔ شاہ اور زاویار خود بھی زخمی تھے۔ ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ فائرنگ کی تھی۔ شاید وہ لوگ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، مگر اب شاہ جلد از جلد اس مشن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیل میں داخل ہوا۔ سب سے زیادہ خراب حالت کس کی ہے؟ شاہ نے ایک آفیسر سے سوال کیا۔ سر، رام نامی شخص ہے، اس کی کڈنی پر اور چیسٹ پر بلٹس لگی ہیں، زیادہ دیر نہیں بچے گا، اور مجھے ان سب سے سینئر ابھی وہی لگ رہا ہے۔ آفیسر نے اسے تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد اپنے خیال کا اظہار کیا تو شاہ اس بات پہ سر ہلاتا سیل میں داخل ہوا۔ رنگریز اور فراز کہاں پر ہے؟ شاہ نے اسپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ وہ شخص کچھ بھی نہیں بولا تو شاہ بھی بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ باندھ کر کمرے کی دائیں جانب والی دیوار کے ساتھ لگے لوہے کی ہینڈل کے ساتھ باندھ دیے، اور اسی طرح سے پاؤں بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ باندھ دیے۔ اب وہ شخص لیٹنے کے سے انداز میں فضا میں جھول رہا تھا۔ شاہ نے چولہا اس کے نیچے رکھ کر فل تیز چلا دیا۔ آگ کے شعلے اس کی کمر کو جھلسانے لگے تو وہ چیخنے لگا۔ شاہ نے ایک بڑی اور تیز دھار چھری چولہے پر رکھ دی اور اس شخص کی پینٹ کی پونچے فولڈ کرنے لگا۔ گھٹنے تک
اس کے دونوں پونچے فولڈ کرنے کے بعد اس نے چولہے پر رکھی چھری اٹھائی تھی جو کہ لال انگار ہو چکی تھی۔ شاہ نے اس کی چھری سے اس کی پنڈلی پر گہرا کٹ لگایا۔ لائک تو ایسے ایسے سینس ہیں دیکھ کیسے نا آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا، ایسا لگتا ہے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ تو میں ناول پڑھ بھی رات میں رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ سب سیریل میں ہو رہا ہے سامنے۔ تو شاہ اس بات یہ میرے خیال سے دوبارہ سے پیچھے سے میں نے لگا دی غلطی سے، اچھا یہاں سے دیوار کے ساتھ لگے لوہے کے پینڈلز یہاں سے تم پڑ چکے تھے نا، وہ شخص کے پینٹ کے پہنچے ہاں لال انگار ہو چکی تھی۔ شاہ نے اس چھری سے اس کی پنڈلی پر گہرا کٹ لگایا۔ کٹ کافی زیادہ گہرا تھا کہ اس کی سکن الگ ہو گئی تھی اور گوشت نظر آ رہا تھا۔ شاہ نے یہی عمل دوسری ٹانگ پر دہرایا اور چھری کو دوبارہ سے برنر پر رکھ دیا۔ اس شخص کی کمر مسلسل جل رہی تھی، جلے گوشت کی بو فضا میں پھیلنے لگی تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ شاہ کی چھری دوبارہ سے چولہے پر رکھتے دیکھ کر وہ چلاتا ہوا بولا، مگر شاہ انسنی کرتا چہرے پر سد مہری لیے کھڑا رہا۔ اس شخص کی حالت اگر کوئی بھی عام انسان دیکھتا تو اس کی روح تک کپ کپا اٹھتی، اور اگر علیزہ دیکھ لیتی تو یقیناً اس نے بے ہوش ہی ہو جانا تھا، مگر شاہ پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ان کی فیلڈ کے سبھی لوگ ہی ایسے تھے جو اپنی مظلوم عوام پر تھوڑا سا ظلم بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، ان کی ایک سسکی پر بھی تڑپ اٹھتے تھے، مگر ظالم پر یوں قہر بن کر برستے تھے کہ ان کی 7 نسلیں ظلم کرنا تو دور کی بات ظلم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی، اور ہر ظالم ان کے انجام سے عبرت پکڑ کر ظلم کرنے سے توبہ کر لے۔ شاہ نے چھڑی اٹھائی تھی اور اس کی ٹانگ پر 2 جگہ پر اسی طرح کٹ لگائے۔ فراز میں ملتان اور رنگریز مری، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ شاہ نے چھری زمین پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے چولہا بند نہیں کیا تھا۔ 10 منٹ بعد چولہا بند کر دینا۔ باہر کھڑے آفیسر کو ہدایت دیتا وہ کمرہ سیل سے نکلتا چلا گیا۔ نور کمرے میں آنے کے بعد جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ نور کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ علیزہ جو کب سے اسے چکر کاٹتے دیکھ رہی تھی اکتا کر بولی۔ یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، اور وہ جو ہے انتہائی اکڑو ہے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ کون؟ علیزہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہی تمہارا شوہر۔ نور نے منہ بنایا تھا۔ علیزہ اس کی بات پر جھپ گئی تھی۔ اس کے شوہر کہنے پر اس کا دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ اوئے ہوئے، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ نور نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ اس نے نور کو گھورا تھا۔ گریٹ آئیڈیا، جا رہی ہوں میں۔ نور ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے علیزہ کے سامنے چٹکی بجائی اور کمرے سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ ان کی غیر موجودگی کا یقین کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ او ہیلو، کہاں جا رہی ہو؟ علیزہ اس کے پیچھے بڑی تھی۔ گھر جا رہی ہوں، نور نے اسے جواب دیا اور اپنے موبائل پر کچھ کرنے لگی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ لوگ بہت غصہ ہوں گے، علیزہ نے اسے ڈرانا چاہا۔ ڈونٹ وری، اس چوزے کو میں دیکھ لوں گی، اور کیپٹن اشل، وہ تو ویسے بھی کچھ نہیں کہتی، بہت سویٹ ہیں، اور پیچھے رہ گیا وہ اکڑو، اس کو تم سنبھال لینا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو علیزہ دانت پیستے کمرے میں چلی گئی۔ نور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ وہ دروازے پر لگا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر رہی تھی۔ اس نے علیزہ کا ڈریس بھی پہن رکھا تھا جس پر خون لگا تھا۔ گھر جا کر اس نے اپنے اور علیزہ کے کپڑے لے کر آنے تھے، پر ان لوگوں نے اسے گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ سسٹم ہیک کر چکی تھی۔ ہیک کتنی تیز، دیکھو، جو سسٹم بھی اس نے ہیک کر لیا۔ چلو ہیک کر لیا، کر کیوں نہ لی، آخر دوسری ہیروئن یہی ہے، جو کہ صرف 5 منٹ کے لیے ہی ہیک ہوا تھا، اور باہر نکلنے لگی جب علیزہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ نور، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ دیکھو میں اکیلی نہیں رہوں گی، تم کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کی۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ نور نے بھی حیرت سے اس کے پیچھے گئی
نور نے واش روم میں داخل ہوتے علیزہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ اس کی حرکت پر اس کے پیچھے گئی۔ یہ سیل فون میں یہاں پر رکھ رہی ہوں، میرے جانے کے بعد تم لاؤنج میں بیٹھ جانا۔ جیسے ہی تمہیں فیل ہو کہ باہر دروازے پر کوئی ہے، تم فوراً اس کمرے میں جانا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے واش روم میں آ کر دروازہ لاک کر کے مجھے کال کرنا، اور اس میں چوزے کے نام سے ایک نمبر سیو ہے، اس پر بھی کال کر دینا۔ وہ تیز تیز بولتی دوبارہ سے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تم بالکل بھی ڈرنا نہیں، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے اپنے گرد اچھی طرح سے شال لپیٹی علیزے کا گال چومتی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے علیزے اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ نور کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا، تب سے وہ 1 منٹ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ یہاں وہاں چکر کاٹ کاٹ کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ یا اللہ، نور بحفاظت گھر پہنچ جائے، اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز اللہ جی پلیز۔ وہ ہاتھ فضا میں بلند کیے دعا کرنے لگی۔ اسی سب میں وہ دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز نہیں سن پائی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی تھی زاویار سے ٹکرائی تھی۔ ایک چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے چیخنے پر نرمی سے بولتا اسے دیکھنے لگا جو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ ایک پل تو اسے لگا جیسے اس کے سامنے علیزے نہیں نور کھڑی ہو، مگر اس کی آنکھوں کے کلر اور چہرے پر چوٹ کے نشان سے وہ اسے پہچانا تھا۔ وہ نور۔ علیزے کی آواز روند گئی تھی۔ کیا ہوا نور کو؟ وہ جو پہلے ہی اشر کی وجہ سے پریشان تھا ایک دم سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ وہ نور بہت دیر سے باہر گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، علیزہ پریشانی سے بولی۔ نور؟ زاویار نے دانت پیسے اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ علیزہ صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ فلیٹ میں آیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پر شاہ کے کپڑوں پر لگے خون کو دیکھ کر ایک دم سے چلا اٹھی تھی۔ شاہ اسے اگنور کرتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر شرٹ چینج کر کے وہ باہر آیا، تب بھی علیزہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ علیزہ کو اگنور کرتا کچن میں چلا گیا۔ اس کے سر میں اس قدر شدید درد تھا۔ وہ کافی بنا رہا تھا جب علیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ آپ کے چوٹ کیسے لگی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ نے کا کافی پھینٹتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس کے سوال کو اگنور کرتے سوال کیا۔ نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ کھا لو، ہمیں ابھی مری کے لیے نکلنا ہے، اسپاٹ انداز میں کہتا وہ دوبارہ سے کافی پھینٹنے لگا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ کچھ کھا لو، ہمیں ابھی مری کے لیے نکلنا ہے، اسپاٹ انداز میں کہتا وہ دوبارہ سے کافی پھینٹنے لگا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس کے اپنے سوال دہرایا تھا، اور ایک بات تو طے تھی کہ وہ شاہ کے سامنے ہکلائے بغیر کوئی بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات پر شاہ مگ ہاتھ میں تھامے اس کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، کچھ دیر بعد سنجیدگی سے بولا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ علیزہ کچھ دیر وہیں پر کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ وہ صوفے پر پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے گھٹنے پر رکھا مگ تھامے دوسرے سے سر دبا رہا تھا۔ شرٹ وہ چینج کر چکا تھا۔ علیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ شاہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ علیزہ رو رہی ہے، اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ واقعی ہی رو رہی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ شاہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ آپ کو چوٹ لگی ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس کی بات پر شاہ کئی سیکنڈز خاموشی سے دیکھتا رہا۔ لسن، مجھے چوٹ نہیں لگی، تم فضول میں رونا بند کرو اور جلدی سے کچھ کھا لو، ہمیں ابھی نکلنا ہے، شاہ سنجیدگی سے بولا، مگر وہ اسی طرح وہاں پر بیٹھی رہی۔ علیزہ شاہ نے اب کی بار نرمی سے پکارا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مبہوت سا اس کی بھیگی ہلکی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ جی، علیزہ نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے بولی، جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ جی، یہ سب میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ سر اوپر کو اٹھا کر روحانسی لہجے میں بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آگ لگا دوں سب کو، پورا آستانہ تباہ کر دیا، سارے اکاؤنٹس بھی فریز کرا دیے،
میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ انگریز غصے سے ٹیبل کو ٹانگ مارتا ہوا بولا۔ لاؤنج کی ساری چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھی۔ انگریز اور فراز ہاتھ میں وائن تھامے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ 1 روپیہ بھی پاس نہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، اب کی فراز بولا تھا۔ کیا کریں کیا؟ آستانے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر کسی اور جگہ پر آستانہ بناتے ہیں تو اتنی جلدی وہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ابھی فوری پیسے کہاں سے آئیں گے؟ انگریز نے سر صوفے کی پشت پر رکھا اور گلاس اپنے ماتھے سے ٹکرایا۔ فراز نے سر جھٹک کر ٹی وی آن کیا اور نیوز لگائی۔ ناظرین، موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اسکول اور کالجز پرسوں سے کھلیں گے۔ نیوز اینکر اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر انگریز کا دماغ اس کی خبر پر اٹک گیا تھا۔ اس کے ماتھے کے بل آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ اس کے لبوں کو شاطرانہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کام مل گیا۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور مسکراتے ہوئے فراز کو دیکھا تھا، تو فراز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ دیکھو، ہم آستانے پر اتنی انتھک محنت کر کے ایک دن میں 1 یا 2 لڑکیوں کو ہی پکڑ پاتے ہیں۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا تو فراز ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ اگر ہم سیدھا گرلز کالج پر اٹیک کریں گے، تم ملتان میں اور میں مری میں کے گرلز کالج میں، وہاں جا کر 1 ہفتے کے اندر اپنی ٹیم بنائیں گے اور کالج پر اٹیک کر دیں گے۔ کم سے کم 500 لڑکیاں ہم 2 کالجز سے اغوا کر سکتے ہیں۔ انہیں بیچ کر کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جائیں گے۔ آرمی والوں کا دھیان میں ہم پر سے ہٹ جائے گا، اور تب تک ہم آستانے بنا کر اپنا دھندا دوبارہ سے شروع کر لیں گے۔ وہ چہرہ پر شیطانی مسکراہٹ سجائے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر فراز بھی مکروہ سے انداز میں مسکرایا تھا۔ فلیٹ سے نکلنے کے بعد نور نے چہرے پر اچھی طرح سے نقاب کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹ لیا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی روڈ تک آئی اور چادر لپیٹ لی اور تیز قدم اٹھاتی روڈ تک آئی۔ رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر میں سے کافی پیچھے اتر گئی۔ تیز چلتی گھر تک آئی اور دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لائٹس آن کرتی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے اور ایلیزا کے 2 سے 3 سوٹ سفری بیگ میں رکھے اور تائی کے کمرے میں گئی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ نور پورے گھر میں انہیں ڈھونڈتے لگی۔ جب وہ اسے کہیں نہ نظر آئی تو پریشان ہو اٹھی۔ کہیں تائی امی کو وہ لوگ لے تو نہیں گئے؟ پریشانی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ 1 منٹ، یقیناً اس چوزے کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ اچانک یاد آنے پر وہ خود سے بولی اور باہر نکلنے لگی۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہو، وہ تیزی سے کچن میں گئی اور چھری اٹھا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ پورا گھر چیک کرو، ابھی اندر آئی ہے وہ لڑکی؟ بھاگنے نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی کسی بھی طرح زندہ چاہیے ہے۔ 3 نقاب-پوش ہاتھوں میں ویپنز تھامے اندر داخل ہوئے تھے۔ نور گھبرا گئی تھی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ایک آدمی اوپر چلا گیا اور دوسرا ہی کمرے چیک کرنے لگا اور تیسرا وہیں پر کھڑا تھا۔ نور نے صوفے سے تھوڑا سا ہاتھ باہر نکالا تو وہ آدمی چونک کر اس طرف آیا۔ نور نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی وہ آدمی آگے آیا، نور تیزی سے کھڑی ہوئی اور دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا اور اس کا منہ پر لپیٹ کر چھری سے اس کی کمر اور کلائیاں پر کٹ لگا کر پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لی اور بیگ پکڑ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ جب باقی کے 2 شخص وہاں پر آ گئے تھے، ایک شخص نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی تھام لی۔ نور نے دوسرے ہاتھ میں تھاما بیگ گھما کر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ شخص اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے تھوڑا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر نور نے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ جب تیسرا آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور نور کا بازو مڑوڑ کر کمر کے ساتھ لگا کر گن اس کے ہاتھ سے چھین کر اسے زوردار دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گری۔ جب اس شخص نے ایک زوردار ٹھوکر نور کے کمر پر ماری، درد کی ایک شدت سی لہر اٹھی تھی۔ نور کو یوں محسوس ہوا رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تبھی فائر کی آواز آئی۔ نور نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کچھ دیر بعد نور نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے زاویار کھڑا ہوخار نظروں سے
اسے گھور رہا تھا۔ زاویار کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر نور کو سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ کراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زاویار نے اسے اگنور کرتے ان تینوں کا نشانہ لے کر انہیں جہنم واصل کیا اور بنا نور کو دیکھے لاشیں وہیں چھوڑتے وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ محلے کا کوئی فرد ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے لاشیں وہیں اس لیے چھوڑی تاکہ وہ لوگ ان کا انجام سے واقف ہو جائیں۔ سنو، بات تو سنو، آہستہ چلو پلیز، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بات تو سنو۔ نور اسے آوازیں دیتی بمشکل بھاگتے ہوئے اس سے قدم ملانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ زاویار انسنی کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات یوں لگ رہے تھے جیسے وہ نور کو وہیں پر چھوڑ جائے گا۔ وہ بھاگ کر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار گاڑی فل سپیڈ میں دوڑانے لگا۔ نور بمشکل درد ضبط کیے بیٹھی تھی۔ آرام سے چلاؤ۔ سپیڈ تیز ہونے کے باعث سپیڈ بریکر پر گاڑی کو جھٹکا لگنے کے باعث اس کی کمر کو جھٹکا لگا تو وہ کرا اٹھی تھی۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور نور کی بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ "What the hell with you مس نور، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ کون سی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں چین نہیں آتا تمہاری ہڈی کو؟" زاویار دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ "جب اتنا ہی شوق تھا یہ سب کرنے کا تو آرمی یا ISI جوائن کر لیتی۔ اتنی بہادر نہیں ہو تم جتنی بنتی ہو۔ مصیبت پڑنے پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور مصیبت ختم ہوئی تو خود کو..." زاویار نے بمشکل خود مزید سخت لفظ کہنے سے روکا تھا۔ بال کھینچنے سے نور کو تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ ضبط کیے خاموش بیٹھی رہی۔ "تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میں اس وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا؟" زاویار نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ اپلائی کیا تھا آرمی کے لیے اور ٹیسٹ دینے بھی گئی تھی مگر انہوں نے انفٹ بول کر ریجیکٹ کر دیا۔ نور نے نفی میں گردن ہلاتے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زاویار نے اس کی بات پر اس کے بال چھوڑے اور چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ "کیا مطلب ہے انفٹ بول کر؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟" زاویار نے پیشانی پر بل ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ "چھوٹی تھی، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تب کمر پر چوٹ لگی تھی۔ میڈیسن لی تو ٹھیک ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد تائی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو وہاں پر کچھ لوگ فائرنگ کرنے لگے۔ مجھے بھی گولی لگی تھی ریڑھ کی ہڈی کے قریب۔ ہاسپٹل گئی تو پولیس کیس بول کر ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ شروع ہی نہیں کیا۔ کافی دیر بعد پولیس آئی تو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا۔ وقت پر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے زخم میں انفیکشن ہو گئی تھی جس سے ریڑھ کی ہڈی میں بھی انفیکٹ ہوئی تھی۔ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروایا پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ پین لائف ٹائم رہے گا۔ نور بظاہر نارمل لہجے میں بولی، آواز بھیگ گئی تھی۔ زاویار ساکت سا اسے دیکھے گیا۔ "تب اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے وطن سے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا کروں گی، پر مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نور نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ انتہائی دل برداشتہ تھی۔ زاویار کو اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ پر افسوس ہوا۔ "سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا." زاویار نے مدھم لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا کہا تم نے؟ نور نے ایک دم سے سیدھی ہوتے بولی۔ "کیا کہا ہے میں نے؟" زاویار نے حیران ہوا۔ "سوری، تم نے مجھے سوری بولا؟ سیریسلی؟ مطلب کیپٹن زاویار، اف، چوزے نے مجھے سوری بولا." نور حیرت سے بولتی اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ "تم نہ ہمدردی کے لائق ہی نہیں ہو." زاویار افسوس سے نفی میں سر ہلاتا بولا تو نور مسکرا دی۔ "مجھے بھوک لگی ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکو، مجھے کھانا کھانا ہے." وہ یوں بولی جیسے وہ اس کے لیے ایک بار کہنے پر ہی مان جائے گا۔ "مجھے لگتا ہے تمہارے 3-4 ڈھیلے ہیں مگر اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ تمہارے ہیں ہی نہیں." زاویار نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھ کر منہ بنا کر کہا تو نور نے مسکراہٹ ضبط کی۔ "تائی امی کہاں ہے؟" تائی کا خیال آتے ہی اس نے سوال کیا تھا۔ "وہ جہاں بھی ہیں سیف ہیں، تم اپنے دماغ پر زور مت دو." اب کہ وہ چڑھ کر بولا تو نور چپ ہو گئی۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر شاہ باہر آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ علیزہ اپنی کہنیوں گھٹنوں پر ٹکائے، دونوں ہاتھ گالوں پر ٹکائے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ وہ کسی دیس کی نازک سی شہزادی لگ رہی تھی۔ شاہ نے گلا کھنگال کر اسے متوجہ کرنا چاہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ "چلو." شاہ نے دروازے کی طرف بڑھتے اس سے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اسے نور کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ "علیزے، ایک بار کی گئی بات سنتی کیوں نہیں ہو تم؟
اسے وہیں بیٹھا ہاتھ مروڑتے دیکھ کر شاہ سپورٹ لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جی چلیں۔ اس کے ایک دم سے کھڑے ہونے پر شاہ نے مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ تمہارا پاسپورٹ ہے؟ گاڑی پر میں بیٹھ کر شاہ نے سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہے، پر ابھی میرے پاس نہیں ہے، گھر پر ہے۔ علیزہ کے کہنے پر شاہ نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ علیزہ کا ہاتھ تھام کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، سامنے ہی خون میں لت پت لاشیں پڑی تھی۔ علیزہ بری طرح سے چلانے لگی۔ ریلیکس ریلیکس، شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ علیزہ نے اس کی شرٹ کی مٹھیوں میں جکڑتے چیخ رہی تھی۔ شاہ نے اس کے گرد بازو حائل کیے اور ہولے ہولے اس کا سر تھپاتا اس کا رخ موڑ گیا۔ یہ میں تائی، یہ کون؟ علیزہ ہکلاتے ہوئے بے ربط جملہ بول رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ شاہ اسے وہاں سے باہر لے کر جانے لگا جب وہ اس کے بازوں میں جھول گئی۔ شاہ نے اسے صوفے پر لٹایا اور ان تینوں کی جیبیں ٹٹولنے لگا جب اسے نور کا دوپٹہ فرش پر گرا نظر آیا۔ وہ لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ دیر پہلے کیا ہوا ہے۔ الماری سے پاسپورٹ لے کر اس نے علیزہ کو اٹھایا اور باہر لا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور زاویار کا نمبر بنانے لگا۔ زاویار نے گاڑی ایک عجیب سی جگہ پر روکی۔ وہ پہلے فلیٹ پر گیا تھا اور وہاں سے سارا سامان سمیٹ کر اب ایک عجیب سے ویران گھر پر آیا تھا۔ اترو، نور کے اشارہ کرتا وہ گاڑی سے اترا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ نور بھی ابھی اس کے پیچھے قدم سے قدم ملائی چل رہی تھی۔ یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ کہیں اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نور شرارت سے بولی۔ مقصد زاویار کو چڑھانا تھا۔ اس کی بات پر زاویار نے اسے گھورا مگر بولا کچھ نہیں۔ اندر سے گھر کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ ضرورت کی تمام اشیاء گھر میں موجود تھی۔ زاویار چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ تائی امی سامنے فرش پر جہاں نماز بچھائے دعا مانگ رہی تھی۔ تائی امی، نور بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ میری بچی، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئی چٹا چٹ اس کی گال چومنے لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، سو پلیز ہم لوگ کام کی بات کر لیں۔ زاویار ریسٹ واچ پر نظر ڈالتا عجلت میں بولا تو نور اسے گھورنے لگی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ تائی نے نرمی سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں بات بالکل سیدھی کروں گا۔ پاکستان میں فی الحال آپ لوگ سیف نہیں ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے مگر اب ہم یہاں پر نہیں ہوں گے۔ کرمنلز نور اور علیزہ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے جاتے ہی وہ آپ پر اٹیک کریں گے۔ زاویار نے بات کے دوران نور کی طرف نہیں دیکھا تھا، پر اس کی بات پر تائی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ پھر اب اور علیزہ کہاں ہے؟ انہیں علیزہ کی فکر سنانے لگی۔ پھر یہ کہ میرے پاس دو آپشنز ہیں، اور علیزہ کو زیادہ خطرہ تھا تو سر نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ زاویہ نے ان کی دونوں باتوں کا جواب ایک ساتھ دیا تھا۔ اس کی بات پر کچھ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا آپشنز ہیں؟ نور نے دانت پیس کر سوال کیا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ دونوں کی شناخت تبدیل کر کے آپ دونوں کو کسی دوسری کنٹری بھیج دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ آپشن بیسٹ ہے۔ زاویار مدھم لہجے میں بولا تھا۔ ہرگز نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پاکستان میں ہی رہوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم دوسری آپشن بتاؤ، نور قطعی لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر زاویار نے گہرا سانس لیا اور تائی امی نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ زاویار کی بات انہیں ٹھیک لگی تھی، پر یہ لڑکی، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کے زاویار نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد نور نے جارحانہ تاثرات کے ساتھ کچھ کہنا چاہا جب تائی نے روک دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے دونوں آپشنز ہی منظور ہیں۔ تائی کی بات پر دونوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ تم مجھے باہر بھیج دو، اور اگر اس نے نہیں جانا تو اس سے نکاح کر لو۔ تائی کا انداز دو ٹوک تھا۔ ان کی بات پر نور منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ زاویار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب اور گواہان کو بلواتا ہوں۔ مطلب اس نے کسی طرح پلان کر ہی لیا کہ آخر اس نے بھی شادی کرنی ہے اس سے۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب نور کا سکتہ ٹوٹا تو وہ فوراً سے کھڑی ہوئی باہر بھاگی۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم فرما میرے مالک، تو میرے بچوں کی حفاظت کرنا اور میرے فیصلے کو ان کے لیے اچھا ثابت کرنا۔ تائی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتی بھیگی آنکھوں سے ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ تم جاہل چوزے، میں خون پی جاؤں گی تمہارا، منہ نوچ لوں گی۔ تم کیا کر آئے ہو؟ تائی کو
زاویہ نے فون بند ہی کیا تھا کہ جب وہ چلاتی ہوئی خونخوار تاثرات کے ساتھ اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ زاویہ معصومیت سے بولا۔ تم نکاح کرو گے مجھ سے؟ تم سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، اس نے غصے سے گھورتے ہی بولا۔ تمہیں جوتی والی سے نکاح کروں گا، اس کی پھولی ناک کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم تائی امی سے؟ میری پروٹیکشن کرو گے؟ ہاں میں خود کر سکتی ہوں اپنی پروٹیکشن، تم زیادہ اوور نہیں ہو، سمجھ آئی؟ شرافت سے تائی امی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ کوئی نکاح نہیں ہو رہا۔ وہ زاویہ کی بات اور مسکراہٹ پر دھیان دیے بنا اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ زاویہ نے آئی بروز جھکائی۔ تو میں گلا دبا دوں گی تمہارا۔ وہ بولنے کے ساتھ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھی جب زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی حرکت پر نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زاویہ نے آنکھوں میں جانے کیسا تاثر تھا کہ نور بے ساختہ نظر جھکا گئی۔ زاویہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ناز تو بہت تھا خود پر ہمیں، دل نے دغا کی تو ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ علیزے کو آج یہاں پر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرانے لگا تو وہ لاؤنج میں آ گئی۔ اس دن جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک نرم گرم بستر پر تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا کہ جب وہ گھر میں گئی تھی تو اس نے وہاں پر لاشیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہیں۔ وہ ایک دم سے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اندازے سے ٹیبل لیمپ جلایا تو مدھم سی سفید روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور سوئچ بورڈز پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ علیزے نے کمرے پر نظر نے ڈالی۔ چاروں دیواروں پر بلیک اور گرے رنگ کا ٹیکسچر ہوا تھا۔ بیڈ، ڈریسنگ، صوفے، الماری، دروازے میں بھی بلیک کلر کے تھے۔ حتیٰ کہ فرش پر لگی ٹائلز بھی بلیک اور گرے تھی۔ لاؤنج میں کھلتی کھڑکیوں پر بھاری گرے اور بلیک کمبینیشن کے پردے گرے تھے۔ بیڈ پر گرے کلر کی بیڈ شیٹ بچھی تھی اور بیڈ شیٹ کے ہم رنگ ہی کمفرٹر تھا۔ ساری لائٹ جلانے کے بعد بھی پورا کمرہ روشن نہیں ہوا تھا۔ وہ رنگوں سے محبت کرنے والی لڑکی ہر وقت رنگوں کی دنیا میں رہنے والی تھی۔ ہر طرف سیاہ رنگ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر بھی سارا لاؤنج، فرنیچر، ٹیکسچرز اور ہر چیز بلیک ہی تھی۔ علیزے نے دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روئے۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر تھی اور شاہ وہ کہاں تھا؟ وہ بھی تو اسی وقت ساتھ تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ فریش تھا، اپنے کف لنکس فولڈ کرتا باہر سے اندر کی طرف آیا تھا۔ شاہ کو دیکھتے ہی ایک سکون سا اس کی رگوں میں اترا تھا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں تیزی سے نم ہوئی تھی۔ شاہ اسے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہونا پوچھنے لگا۔ وہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ علیزہ کی بات پر شاہ نے حیرت سے نظریں گھمائی۔ ساری لائٹس آن تھی اور اسے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ آر یو شور کہ یہاں پر اندھیرا ہے؟ شاہ نے آئی بروز جھکا کر سوال کیا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہر چیز کالی کالی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے اس سب سے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ واقعی ہی تم ان چیزوں سے ڈر رہی ہو؟ اس کی بات پر شاہ کو جھٹکا لگا تھا۔ علیزہ نے اس بات میں سر ہلاتے پر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یعنی کہ حد تھی، وہ بے جان چیزوں سے ڈر رہی تھی۔ چھوڑو اس سب کو، فی الحال مجھے بھوک لگی ہے، میرے ساتھ کچن میں آؤ، کچھ بناتے ہیں۔ شاہ نے اس کا دھیان ہٹانے کو کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر کچن میں آ گیا۔ کچن میں آ کر علیزہ نے گہرا سانس لیا کہ کچن میں بھی ہر چیز بلیک اور گرے ہی تھی۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی شاہ کو کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ شاید چیز آملیٹ بنا رہا تھا اور علیزہ یکٹا اسے صاف شفاف ہاتھوں کو حرکت کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا دھیان اس کی واچ کی طرف گیا، اس کی واچ بھی بلیک بھی تھی۔ علیزہ نے جھجھی لی۔ بات سنیں، آپ کا کلر بلیک کیوں نہیں ہے؟ علیزہ کی ایک دم سے غیر متوقع اور عجیب سی بات پر شاہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یہاں ہر چیز بلیک کیوں ہے؟ شاہ کے ری ایکشن پر اس نے فوراً سے اپنا سوال بدل لیا۔ شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بغیر دوپٹے اور بغیر جوتے کے پنک کلر کی ہاف سلیوز ڈھیلی ڈھالی شرٹ جو کہ اشل کی تھی میں اس کے دل کی تار چھیڑ گئی تھی۔ شاہ نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ یہاں پر ہر چیز بلیک اس لیے ہے
کہ مجھے بلیک کلر پسند ہے؟ شاہ انڈے فرائی پین میں ڈالتا بولا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے تیزی سے اگلا سوال کیا۔ یہ سیف ہاؤس ہے، شاہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر جواب دیا اور فریج سے بریڈ نکال لی۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلے دن شایع اندر سے ہی اس کے 4 سے 5 ڈریس اور پینٹس، چارٹ، برش، کینوس، بورڈ، اسی طرح کی کافی چیزیں لے کر آیا تھا تاکہ اس کا دھیان بڑا رہے۔ پر آج پھر سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی تو وہ کچن میں آ کر کچھ کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر اس نے اپنی پینٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد وہ فارغ تھی۔ شاہ جانے کہاں غائب تھا۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد اسے خیال آیا کہ کیوں نہ الماری ٹھیک کر لی جائے۔ الماری کھولی تو سر تھام کر رہ گیا۔ الماری میں لٹکے سارے ڈریس بلیک کلر کے تھے۔ تبھی شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ شاہ نے آئی برو اچکا کر اس کے تیور دیکھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ناک پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کو وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ خیریت؟ شاہ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے بولا۔ آپ کہاں تھے؟ پیشانی پر بل ڈالتے اسے سوال کیا۔ کیوں، تم مجھے مس کر رہی تھی؟ شاہ نے مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہاں پر، اکیلی ہوتی ہوں، دل گھبرانے لگتا ہے میرا، ہر وقت رات ہی رہتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں چلتا کب رات ہے کب دن۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں پر قید ہوں اور آپ بھی چلے جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی، آخر میں سسک اٹھی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو اور فریش ہو کر آ جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوتا پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزہ ساکت ہوئی تھی۔ کافی دیر وہ اپنی جگہ پر سٹل کھڑی رہی۔ اس نے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے چھوا، چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے، دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے مسکراتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ بات سنو، یہ جیکٹ پہن لو۔ شاہ نے اس کی طرف اپنی جیکٹ بڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ باہر آتے اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا کپکپانے کے لیے کافی تھی۔ علیزہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر باہر آتے ہی اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا کپکپانے کے لیے کافی تھی۔ علیزہ نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو مبہوس رہ گئی۔ چاروں طرف برف سے ڈھکے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ سیف ہاؤس ایک پہاڑ کے سینٹر میں پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر وہ پہاڑ کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ وہ پورا برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ علیزہ میسمرائز سی ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی۔ شاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ واو، اٹس ریئلی ویری 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 بیوٹیفل پلیس۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پر اس جگہ پر آؤں گی، پر میں یہاں کیسے آئی؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ رگڑتی خوشی سے چہک کر بولی۔ پھر ایک دم سے خیال آنے پر شاہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ یہ مری ہے اور تمہیں پتہ ہے، اور تمہیں یہاں پر میں لے کر آیا ہوں۔ شاہ جو اس کی طرف متوجہ تھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ چلو اندر چلتے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ شاہ کے کہنے پر علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز تھوڑی دیر، اس کے بعد میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ شاہ کی پیشانی پر پڑتے بلوں کو دیکھ کر وہ منمنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں سمیر، بولو، کیا رپورٹ؟ شاہ فون کان سے لگاتا لمبے لمبے قدم اٹھاتا علیزہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر شاہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ رنگریز اور فیروز دونوں ہی غائب تھے، جانے کہاں پر چھپ کر بیٹھے تھے، مگر شاہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ رنگریز اس وقت مری میں ہے اور یقیناً کچھ پلان کر رہا ہے کہ وہ پیسے کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ کیا پلان کر رہا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری تھا۔ شاہ نے فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی تھی اور آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے مسلا۔ جب اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، اس نے علیزہ کو دیکھا جو بظاہر اس سے بے نیازی بنی پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دھیان کے سارے دھاگے شاہ کی طرف تھے۔ شاہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ علیزہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شاہ کے تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ تم گھر میں اکیلی بور ہو جاتی ہو نا، اور تمہیں ڈر بھی لگتا ہے؟
شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس سے سوال کیا۔ نہیں، ہاں، پتہ نہیں۔ آپ پلیز ایسے مت دیکھا کریں، مجھے آپ سے بہت بھی ڈر لگتا ہے۔ علیزے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر خوف زدہ سی بے ربط لفظ بولی۔ شاہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے تاثراتوں کو نارمل کیا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ بہت سے بھی زیادہ رسکی تھا۔ تم آگے بڑھنا چاہتی ہو؟ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا سرسری انداز میں بولا۔ ایسی بات کیا کریں، مجھے سچ میں ڈر لگتا ہے آپ سے، اور میں آگے فائن آرٹس میں پڑھوں گی۔ علیزے منہ بنا کر بولی۔ اوکے، شام تک تمہارا ایڈمیشن فارم آ جائے گا اور کل سے تم کلاسز جوائن کرو گی۔ شاہ نے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا۔ پھر جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے علیزہ کو بازو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ ابھی تک نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ یا اللہ، وہ ٹھیک ہو؟ کس سے پوچھوں اس کا؟ وہ میجر سے تو ہرگز نہیں پوچھوں گی۔ کیپٹن اشل سے؟ پر اس کا تو نمبر ہی نہیں میرے پاس۔ کیا کروں؟ وہ بے چینی سے دانتوں سے ناخن چباتی کمرے میں چکر کاٹتی بڑبڑا رہی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا میں نے جو بنا بتائے منہ اٹھا کر چلا گیا؟ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ پہلے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہاں پر لا کر قید کر دیا ہے۔ اب کہ اسے غصہ آنے لگا تھا، وہ بڑبڑاتی اور اپنے دھیان میں زاویار کو کمرے میں داخل ہوتا نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہ میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے اور نہ ہی تمہیں یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر۔ زاویار منہ بنا کر بولتا صوفے پر بیٹھ گیا اور جوگرز اتار کر کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ زاویار ایک ہفتے سے مسلسل اسے ٹریننگ دے رہا تھا، جبکہ نور کا کہنا تھا کہ اسے زاویار کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بات پر ان کی اچھی خاصی بحث ہو جاتی۔ آج صبح بھی ان کی اس بات پر بحث ہوئی تھی، جو کہ حیرت انگیز طور پر نور نے ختم کی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صبح زاویار کو غصے میں دیکھ کر نور نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اچھا، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ نور کی بات پر زاویار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو الفاظ ابھی اس نے سنے ہیں وہ واقعی نور نے کہے ہیں۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے ناشتہ بناتی ہوں، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ نور کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس کی بات پر زاویار کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ اتنی اچھی کہاں سے ہو گئی؟ مطلب تم میرے کپڑے پریس کرو گی اور میرے لیے بریک فاسٹ بناؤ گی؟ واقعی ہی؟ زاویار نے اپنی حیرت چھپائی نہیں تھی۔ اگر کہتے ہو تو نہیں کرتی، نور منہ بناتی بولی تو وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی ہی تم کر دو گی؟ اس نے یقین کرنا چاہا تو نور نے اس بات میں سر ہلایا، تو وہ خاموشی سے الماری سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور شیطانی انداز میں مسکرائی اور سائڈ ٹیبل پر پڑی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرنے لگی جب اچانک ایک خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور کمرے کی ساری چیزیں بکھیر دی۔ لیمپ اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم اس انداز میں زمین پر پھینکے تھے کہ آواز نہ آئے۔ دیکھتی ہوں مسٹر کو میری پرواہ ہے یا نہیں۔ کتنی چلاک ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ کمرے کی بکھری حالت پر ڈالتی وہ باہر نکلی اور مین گیٹ چابی کی مدد سے لاک کرتی باہر نکل گئی کہ وہ علیزے نہیں تھی جو چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ وہ پہلے ہی بھی کئی بار گھر سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر چکی تھی، مگر اسے ناکامی ہوئی تھی کہ گھر سے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ زاویار جب بھی گھر سے باہر جاتا دروازہ باہر سے لاک کر کے جاتا تھا کہ وہ نور کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ زاویار شاور لے کر باہر آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا۔ کمرے کی حالت انتہائی ابتر تھی، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ نور کہاں گئی؟ کہیں رنگریز یا فراز کے لوگ تو اسے اغوا کر کے نہیں لے گئے؟ نور! زاویار پریشانی سے اسے پکارتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور انگلیاں موبائل کی اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ دھڑکن معمول سے تیز تھی، پریشانی سے برا حال تھا۔ جب ایک مارکیٹ میں کاؤنٹر پر بل پے کرتی لڑکی پر اس سے نور کا گمان ہوا تو تیزی سے گاڑی سے اتر کر مارکیٹ میں داخل ہوا۔ نور کو مزے سے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تیش اترا تھا۔ اس نے سختی سے لب بیچے اور نور کا بازو پکڑ کر اسے کار میں پٹخا اور ریش ڈرائیو کرتا گھر پہنچا۔ نور سے چابی لی، اس کا ہاتھ تھام کر روم میں لایا اور اسے بیڈ پر پٹک کر سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھاتا بنا ناشتہ کیے چلا گیا، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ گھر آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ واش روم سے آتے ہی لائٹ آف کرتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے لیٹ گیا تھا۔ جب وہ لائٹ دوبارہ سے آن کرتی آہستہ آواز میں منمنائی تھی۔ زاویار بنا حرکت کیے لیٹا رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب سوری بول رہی ہوں نا، تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟
وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی جب زاویار اٹھا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ تم جو دل چاہے وہ کرو، مجھے بخش دو۔ زاویار غصے سے دھاڑا، ایک ہی پل کے لیے تو نور بھی ڈر گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی جگہ پر قید ہو گئی ہوں، میرا دم گھٹ رہا تھا، سارا دن اکیلا رہ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں، میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ اگر ایلیزے یا پھر کیپٹن اشل میں سے کوئی ہوتی یہاں ہوتا تو میں نہیں جاتی۔ زاویار کو لگا جیسے ایلیزے کا لہجہ ایلیزے نہیں، یہاں پہ ہوئے گا وہ نور کا لہجہ بھیگا ہوا ہے۔ وہ نرم پڑا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ زاویار نے آئی برو جھکائی۔ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ تمہیں میری پرواہ ہے یا نہیں۔ زاویار کو نرم پڑتا دیکھ کر وہ شرارت سے بولی تو اس نے اسے گھورا تھا۔ بات سنو، کیپٹن اشل کہاں ہے؟ مطلب وہ بھی ملتان میں ہے یا پھر کسی اور شہر میں؟ نور کے اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگی تو زاویار نے گہرا سانس لیا۔ ہم لوگ جو ISI والے ہوتے ہیں نا، بے نام زندگی جیتے ہیں، ہمارے گھر والے سالوں ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی، سب کا ایک ہی مقصد وطن کی خاطر جان دے دینے کا، ایک ہی منزل کی خواہش ہوتی ہے، شہادت کی۔ سوری، تھوڑا گلا خراب ہے۔ کوئی جلدی اس منزل کو پا لیتا ہے، کوئی دیر سے۔ زاویار بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا جب کسی خدشے کے تحت نور کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، وہ شہید ہو گئی ہیں اور وہ بہت خوش قسمت ہے جو اسے شہادت جیسا رتبہ ملا ہے۔ زاویار کے بتانے پر نور ساکت ہوئی۔ اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ اشل کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ رک جانا، ٹھہر جانا، یہ لفظ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے جب تک اپنی منزل کو حاصل نہ کر لیں۔ اس کی بات پر نور چونکی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اسے کوئی اشارہ دے رہا تھا یا آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا؟ وہ یک ٹک زاویار کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زاویار کا چہرہ آنسوؤں کے باعث دھندلا رہا تھا۔ نور کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے زاویار کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ پلیز ایسے مت کہو، تم نے صرف چند دن پروٹیکشن دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر مجھے ساری زندگی تمہاری پروٹیکشن چاہیے ہے، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ نور اس کے سینے پر سر ٹکائے بھرائی آواز میں بول رہی تھی۔ زاویار نے حیرت سے سر جھٹک کر اس کے دیکھا، پھر تھوڑی سمے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے گرد بازو لپیٹ لیے اور ہولے سے مسکرایا تھا۔ اسے نور کا اعتراف اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ صبح ریڈی ہو جانا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، اور ابھی کھانے کو کچھ لے کر آؤں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ نرمی سے پیچھے کرتا بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے سے کچھ بھی نہیں پکایا جاتا، اس لیے تم جاؤ اور میرے لیے بھی کھانے کو کچھ لے آؤ۔ نور سینے پر ہاتھ لپیٹ کر زاویار کو دیکھتی سفید جھوٹ بولی۔ زاویار نے ایک نظر ٹیبل پر پڑے برتنوں کو دیکھا اور نور کو گھورنے لگا تو وہ ڈٹائی سے ہنس دی۔ زاویار سر جھٹکتا کچن چلا گیا کہ اس کے ہاتھ کا ناشتہ بھی اسے ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا۔ ایلیزے کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ آج اس کا فرسٹ ڈے تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کافی نروس سی لگ رہی تھی۔ وجہ سامنے کھڑا شاہ تھا جو ان کا پروفیسر بنا کلاس لے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی کاپی پر لکیریں کھینچ رہی تھی جب ایک دم سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی، اسٹوڈنٹس کی چیخو پکار، افراتفری۔ ایلیزے بوکھلائی ہوئی بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب دو لوگ ہاتھ میں رائفلز تھامے اندر روم میں داخل ہوئے، جن میں ایک رنگریز بھی تھا۔ باقی کے کچھ اسٹوڈنٹس تو کلاس سے باہر نکل گئے تھے اور جو باہر نہیں جا پائے تھے وہ گھبرائے ہوئے دیوار کے ساتھ لا کر کھڑے تھے اور ایلیزا کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ایلیزا نے بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھا جو کہ بالکل پرسکون سا سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا، مگر ہاتھ میں تھامے پسٹل پر گرفت مضبوط تھی۔ اس نے پسٹل اس کی طرف سے تھامی تھی کہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہی لڑکی ہے جس نے کوبرا کو مارا ہے۔ رنگریز نے ایلیزا کے منہ دبوچا تھا۔ شاہ نے سختی سے اپنے لب بیچے تھے جب رنگریز کا ایک خاص آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صاحب جی، فراز صاحب کی کال آ رہی ہے۔ اس نے فون رنگریز کو تھمایا تو رنگریز نے اسی آدمی کو گھورتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فراز کی بات پر رنگریز کی پیشانی پر بل پڑے۔ ایک ہی لڑکی ایک وقت پر دو جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا جبکہ ایلیزا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسوں لیے مدد طلب نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ رنگریز کے فون پر میسج ٹیون بجی۔ اسے فراز نے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ ایلیزا رنگریز کے ساتھ کھڑی تھی، اسی لیے وہ بآسانی اس کے فون کی اسکرین کو دیکھ سکتی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکی کو دو لوگوں نے بازوں میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ
اور وہ ان کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر الیزے کا سانس رکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کی مدد سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ جب رنگریز کے فون پر ایک اور میسج آیا تھا، جس لڑکی نے کوبرا کو مارا ہے وہ لڑکی پکڑی جا چکی ہے اور اس وقت میرے گھر میں قید ہے۔ اگر یہ لڑکی چاہیے ہے تو جتنا پیسہ مجھے چاہیے ہے میں بتا دوں۔ اس میسج کے ساتھ ایک ویڈیو بھی تھی جس میں ایک لڑکی کسی جگہ پر بندھی تھی۔ الیزے نے اب کی بار حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود الیزے تھی۔ یہ سب تو تم نے دیکھ ہی لی ہے، اصل لڑکی میرے پاس ہے۔ اب کے شاہ آگے بڑھا اور اپنے فون کی سکرین رنگریز کے آگے کی جس میں نور 3 سے 4 لوگوں کے ساتھ فائٹ کر رہی تھی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک شخص پیچھے کی طرف سے آگے آیا۔ اس نے اپنے چہرے چھپایا ہوا تھا۔ اس شخص نے نور کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے گیا۔ رنگریز الجھ کر دیکھنے لگا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک ہی چہرے کی اتنی ساری لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ الجھا ہوا تھا اور اس سے بھی زیادہ الیزے الجھی ہوئی تھی۔ وہ خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں کبھی شاہ کو دیکھتی اور کبھی رنگریز کو اور کبھی اپنی پسٹل تانے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے بہت اوپر تھا۔ شاہ یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہا تھا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب 2 باوردی جوان کلاس روم میں داخل ہوئے۔ سرفراز اریسٹ ہو چکا ہے اور کالج بھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ ایک جوان نے جیسے ہی اسے اطلاع دی شاہ نے فائر کیا تھا اور الیزے کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر کھڑا شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ رنگریز کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے رنگریز جوانوں کی سخت گرفت میں تھا۔ شاہ اور زاویار کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے انہیں رات کو ہی ان دونوں کے گھٹیا منصوبے کا پتہ چل چکا تھا اور وہ رنگریز اور فراز کے ساتھ ملے باقی لوگوں کو بھی پکڑنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے پلان بنایا تھا۔ رنگریز اور فراز کو انہوں نے ان ویڈیوز میں الجھا دیا تھا۔ انہیں ان کی پوری ٹیم کو جہنم واصل کر کے اینڈ پر رنگریز اور فراز کو پکڑنا تھا تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ بلاسٹ کروا دیتے جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لوں گا ایک ایک کو، جان سے مار دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ان جہاں-باز آفیسرز کی گرفت میں مچلتا بولا تھا۔ ہاں، حساب تو تم دو گے، جتنی معصوم جانیں تم نے داؤ پر لگائی ہیں ان سب کا، اور ابھی تو کیپٹن اشل کا حساب بھی باقی ہے۔ شاہ کی سر آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رنگریز کی کیا حالت کرنے والا ہے۔ رنگریز کو پکڑ کر لے جاتے آفیسرز نے جھجری لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شاہ ان اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھا جو ڈرے سہمے سے کھڑے فرش پر پڑی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب الیزا تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس نے شاہ کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ شاہ نے ایک نظر اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ الیزا ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ شاہ نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپا کر اسے پیچھے کرنا چاہا مگر اس نے شاہ کی شرٹ کو مزید سختی سے پکڑ لیا تھا۔ شاہ نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہے۔ آپ بہت برے ہیں، جان نکل جاتی تھی میری۔ آج مجھے لگا کہ وہ لوگ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اتنے آرام سے کھڑے تھے۔ وہ سینے سے لگے سے شپکی کرنے لگے جب شاہ نے اپنی شرٹ اسی گرفت سے آزاد کروا کر اسے چیئر پہ بٹھایا اور تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس سے باہر نکالا۔ وہ واقعی ہی بہت برے ہیں، الیزا منہ بناتی بولی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ شاہ ٹھٹک کر رکا اور یک ٹک سے دیکھنے لگا۔ آپ بھی، نور بھی اور زاویار بھائی بھی، سب کے سب بہت بہت برے ہیں۔ آپ لوگ سب پہلے سے جانتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، یہ ہوگا، اور مجھے نہیں بتاتے، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو۔ وہ سوسو کرتی خفگی سے بولتی، بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس کی بات پر شاہ نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ چھوڑو، میں جان سے مار دوں گا تمہیں، اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، پچھتاؤ گے، بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ وہ لوگ چھوڑوں گے نہیں تمہیں۔ رنگریز شاہ کو دیکھ کر خوفزدہ سا چلایا تھا۔ اس کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا اور وہ رسیاں توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ پرسکون سا کھڑا سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ پاس ہی ایک آفیسر فرش پر لکڑیاں ڈھیر
کر رہا تھا۔ اس نے بھی ماسک پہنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ پورا دھوئیں سے بھرنے لگا۔ رنگریز دھوئیں کی وجہ سے کھانسنے لگا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، دھواں اس کے پھپھڑوں میں جمع ہونا شروع ہوتا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تڑپ رہا تھا جب دھواں کم ہوتا ختم ہو گیا۔ آفیسرز نے جو لکڑیاں جمع کی تھی ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا تھی، جن کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ساری لکڑیاں جل کر کوئلے کی شکل اختیار کر گئی تھی اور ان سے دھواں اٹھنا بند ہو گیا تھا۔ تو شاہ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا جس سے سارا دھواں روم سے نکل گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پوری طرح کھانستے ہوئے بولا جب شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھوں اور پیروں کو کھولا۔ وہ بھاگنے لگا تھا جب شاہ نے اسے کالر سے پکڑ لیا اور ایک نظر دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈالی اور انگریز کو دھکا دیا تو وہ کمر کے بل ان دہکتے ہوئے کوئلوں پر جا گرا۔ شاہ نے اس کے سینے پر اپنے پاؤں بوٹ سمیت بھاری پاؤں رکھ کر رنگریز کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ رنگریز کی کھال بری طرح سے جھلس رہی تھی، دھوئیں کی اور انسانی گوشت کی اسمیل پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور رنگریز کی چیخیں ماحول کو وحشت ناک بنا رہی تھی۔ کون لوگ ہیں تمہارے ساتھ اور کیا کام کرتے ہیں؟ شاہ نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ مجھے اٹھنے دو تم تو بتاؤں گا، وہ اپنی چیخیں دباتا کراتے ہوئے بولا تو شاہ نے اپنا پاؤں اس کے سینے سے اٹھایا تھا۔ رنگریز تڑپ کر کوئلوں سے اٹھا، اس کی کمر پوری طرح سے جھلس چکی تھی۔ شاہ نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ بول! شاہ نے یہ لفظ اتنی سرد مہری سے ادا کیا تھا کہ رنگریز کے ساتھ ساتھ پاس کھڑے آفیسرز نے بھی جھنجھوڑی لی تھی۔ رنگریز اٹک کر کراتے ہوئے اسے جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سن کر شاہ کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی۔ نام کیا ہے ان کے؟ اس کا اڈہ کہاں پر ہے اور کن کن شہروں میں یہ کام کرتے ہیں؟ شاہ نے اگلا سوال کیا۔ وہ اصل رنگریز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ علی، اسے ٹریٹمنٹ دو، جب تک یہ ساری انفارمیشن اگل نہیں دیتا تب تک یہ مرنا نہیں چاہیے۔ شاہ اپنی شرٹ کے کف کھولتا سرد مہری سے بولتا روم سے نکل گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں، ان کا نیکسٹ مشن بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا جب سانس بند ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو ایک خوف سے اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے چلانا چاہا، ہم مگر ایسا نہیں کر سکی کہ اس کے منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ اب یہ کس کے اوپر آ گیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ علیزے کو لگا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہوئی رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کی سسکی کی آواز گونجتی، تھوڑی دیر بعد کھٹکنے کی آواز پر وہ سہم سی گئی تھی۔ ایک دم سے تیز روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں چندھیا گئی تھی جب کسی نے اس کے پاؤں رسیوں سے آزاد کیے اور بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ سنو لڑکی، تم نے چلانا نہیں ہے۔ کسی لڑکی کی کرخت آواز گونجی تو وہ سہم گئی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ ڈریس پکڑو اور جا کر چینج کر کے آؤ، اور کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو دوسری لڑکی سرد مہری سے بولی اور آخر میں اس نے علیزہ کی کن پٹی پر پسٹل رکھی تو علیزہ کی رنگت سفید پڑ گئی، اس کا جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا۔ تب ان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ کھولے اور منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب ایک لڑکی نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ واش روم میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ علیزہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید اسے یہاں سے باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سردی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنو لڑکی، جلدی سے باہر آؤ ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگی۔ باہر سے آنے والی کرخت آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جب دروازے پر کھٹپٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں آ رہی ہوں، 5 منٹ، وہ کپکپاتی آواز میں بولی اور اپنے ہاتھ میں تھاما ڈریس دیکھنے لگی۔ وہ وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا خوبصورت لہنگا اور شارٹ فراک تھا جو علیزے کو اس وقت انتہائی بدصورت لگ رہا تھا۔ وہ ڈریس لہنگا پہن کر بے جان قدموں سے باہر آئی تو پورا کمرہ روشن تھا۔ ان لڑکیوں نے اسے پکڑا اور ڈریسنگ کے سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے، دل خوف سے دھڑک رہا تھا، جانے یہ کون تھے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اللہ جی مجھے بچا لیں پلیز، شاہ وہی آ جائیں۔ وہ بلکتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ سنو، ایک آنسو بھی تمہاری آنکھوں سے نکلا تو آنکھیں باہر نکال دوں گی تمہاری۔ ان میں سے ایک
लड़की घबराई तो वो सहम गई और बहुत सी आंसू अपने अंदर उतार दिए। तो वो दोनों लड़कियां महारत से इसके चेहरे पर मेकअप से सजाने लगी। शाह आप आ जाएं प्लीज़। वो सिसक उठी थी, इसका दिल करलाने लगा था। जब वो लड़कियां कमरे से बाहर निकल गई थी, अलीज़ा ने खैरत से इन्हें देखा था। हैरत की वजह खुला दरवाज़ा था। वो चंद लम्हे स्टिल बैठी रही, फिर होश आने पर खड़ी हुई और भागती हुई बाहर निकलने लगी जब किसी ने ज़ोरदार तसादम हुआ था। वो गिरने वाली थी जब शाह ने इसे बालों से थाम कर गिरने से बचा लिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मे बी ये शायद शाह का ये सारा प्लान हो। ऐसे उल्टे सीधे प्लान हीरो के दिमाग में आ सकते हैं। शाह वो पता नहीं कौन कौन मुझे यहाँ, अलीज़ा बेरब बोलती इसके सीने से लगकर रोने लगी। शाह ने इसे पीछे करना चाहा जब इसने इसकी शर्ट की सख्ती से मुट्ठियों में दबोचा था और माथा इसके सीने से टिका दिया था। शाह ने इसके गिर्द लपेटते इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मद्दम हुई थी। इससे अच्छा लगता था जब वो इसके सीने पर सर रख कर शाह कहती थी, और आम रूटीन में वो इससे भी इतना डरती थी। इसलिए शाह ने ये सब प्लान किया था। फल्ला अलीज़ा लिसन, तुम्हें दुल्हन बनना था ना, तो बन गई, पर मेहंदी रह गई। शाह ने इसके हाथों से अपनी शर्ट आज़ाद करवाकर इसकी चूड़ियों से भरी कलाई को देखकर संजीदगी से बोला। अलीज़ा सर इसके सीने से उठाकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ हैरत से इसे देखा। शाह को इसकी भीगी आंखों में अपना दिल डूबता महसूस हुआ। मतलब आपने जानबूझकर ये सब किया? वो पीछे हटती बेयकीनी से बोली और फिर बेयकीनी की जगह हल्के से तेश ने ले ली थी। आप इंतहाई बुरे हैं, जान निकाल दी थी मेरा दिल बंद हो जाता तो। इसने गुस्से से एक मुक्का शाह के सीने पर मारा था, फिर एकदम से डर कर पीछे हटी और खौफजदा से इसे देखने लगी, जो संजीदगी से इसे देख रहा था। सॉरी, वो मैं पता नहीं कैसे, सॉरी। वो एक एक कदम पीछे हटती कपकपाती आवाज़ में बोली। शाह ने हाथ बढ़ाकर इसे कलाई थाम ली और हल्का सा झटका देकर इसे करीब किया और इसकी पेशानी को हौले से छूता इसकी आंखों में देखने लगा। अलीज़ा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चले, अपनी हथेली इसके सामने फैलाते मध्यम लहजे में कहा तो वो अलीज़ा ने एक नज़र इसकी फैली हथेली को देखा और फिर झिझकते हुए अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। तो दोनों ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। देखो चूजे, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, नूर उंगली उठाकर वॉर्न करने वाले अंदाज में बोली तो जावियार ने इसे घूरा। तुम अब तमीज़ से बात किया करो मुझसे, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। जावियार स्टीयरिंग घुमाता बोला तो नूर ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। ये कब हुआ? तुम कब से मेरे शौहर बन गए? नूर कमर पर हाथ डालकर लड़ाका औरतों की तरह बोली। जावियार ने गाड़ी एक तरफ रोकी और पूरा इसकी तरफ घूमकर इसे देखने लगा। यूं मत घूरो और बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? 6 घंटे हो गए हैं सफ़र करते, सर दुख रहा है मेरा, वो लट्ठे मार अंदाज में बोली तो जावियार ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर नूर को नहीं बताया कि वो इसे कहाँ लेकर जा रहा है। लिसन कैप्टन, तुम कितने अच्छे हो ना? नूर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती खुशामदी लहजे में बोली। मक्खन मत लगाओ, मैं नहीं बताने वाला कि तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। जावियार जिद करने वाले अंदाज में बोला कि इसे पहली बार मौका मिला था इसे जिद करने का। नूर मुंह फुलाती रुख मोड़कर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। इसे मुंह फुलाए देख जावियार ने मुस्कुराहट दबाई थी। तुम चाहती हो ना कि तुम हमारे साथ मिशन पर काम करो? तकरीबन 1 घंटे के मजीद ड्राइव के बाद जावियार ने गाड़ी एक तरफ रोकी और सवारियां नजरों से इसे देखा। नहीं, अब मैं जाकर मस्जिद में ऐलान करवाऊं कि मुझे साथ काम करना है? मतलब हद हो गई। नूर जहाना अंदाज में बोली तो जावियार ने कानों को हाथ लगाए। इसकी हरकत देखकर वो जल भुन गई थी। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जो काम मैं अभी तुमसे कहने वाला हूँ शायद तुम वो ना करो। जावियार चेहरे पर संजीदगी तारी करता बोला तो नूर ने पेशानी पर बल डालकर इसे देखा। तुम ये ड्रेस और ज्वेलरी पकड़ो और जल्दी से रेडी होकर आओ। ब्राइडल लुक आनी चाहिए, एक बहुत ज़रूरी मिशन है जिसके लिए तुम्हें ब्राइडल बनना पड़ेगा। वह मुस्कुराहट दबाता संजीदगी से बोला। इसने भी कोई ऐसा ही प्लान बनाना है। ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए ब्राइडल बनना पड़ेगा? नूर उलझ कर बोली। तुम अगर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, मैं किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करूंगा। जावियार अपना कहका जब्त करता संजीदगी से बोला। तुम नहीं, मैं कर लूँगी, तुम दो मुझे। नूर ने झपटने के से अंदाज में ड्रेस इसके हाथों से लिया। वो सामने पार्लर है, वहाँ जाना है, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। वो सामने बने पार्लर की तरफ इशारा करता बोला। जब्त के चक्करों में इसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। नूर इसकी मशकूक नज़रों से देखती गाड़ी से बाहर निकल गई। इसके निकलते ही जावियार ने कहका लगाया था। जावियार ने इसे एक होटल में ले आया था। वहाँ से एक लड़की इसे होटल के पिछली तरफ से ब्राइडल रूम तक छोड़ गई थी, जहाँ पर अलीज़ा पहले से ही मौजूद थी। अलीज़ा, नूर इसे देखते ही इसके गले लग गई। वो दोनों इस तरह से मिली जैसे सालों बाद मिली थी। रूम में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। तुम
ٹھیک ہو نا؟ علیزہ نے آنکھوں میں نمی لیے سوال کیا تو نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں باتوں میں یوں مگن ہوئی کہ یہ تک بھول گئی کہ وہ کہاں پر اور کس حلیے میں ہے۔ خیال تب آیا جب شاہ اور زاویار کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ واو بیوٹیفل، یہ تو بالکل سیم ہے۔ بھائی بتائیں ان میں سے کون کس کی وائف ہے؟ وہ لڑکی ایکسائٹیڈ سی بولی۔ شاہ اور زاویار دونوں الجھ کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک جیسے ڈریس اور جویلری میں ایک جیسا میک اپ کیے وہ ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگ رہی تھی۔ شاہ اور زاویار نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے دونوں کے ڈریسز اور جویلری ایک جیسے بنوائی تھی، مگر اب نہیں، اب انہیں لگ رہا تھا کہ غلطی کی ہے۔ آپ دونوں کو نہیں پتا کہ آگے والی کون سی ہے؟ وہ لڑکی شاہ اور زاویار کو دیکھ کر حیرت سے بولتی تھی، جبکہ علیزہ اور نور مسکراہٹ دبائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ علیزہ ہے، مائی وائف۔ شاہ نے علیزہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ شاہ علیزہ کی آنکھوں کے رنگ سے اسے پہچانا تھا۔ برو پکا نا یہ آپ کی والی ہے؟ زاویار نے جس انداز میں پوچھا تھا علیزہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ شاہ نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ میں بتاتی ہوں کہ پکا یا کچا۔ اچھا۔ نور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا کنفرم۔ زاویار 2 قدم پیچھے ہٹا تو علیزہ اور فجر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ شاہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ فجر ہے میری سسٹر۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا تو شاہ نے اس کا تعارف کروایا۔ فجر مسکراتی ہوئی علیزہ اور نور کے گلے ملی۔ اسی وقت ایک سوبر سی خاتون اندر آئی تو ان کے پیچھے سے ہی ایک گریسفل سے شخص اندر آئے۔ یہ میرے بابا ہیں اور یہ چچی ہیں، زاویار بھائی، زاویار کی ماما۔ فجر نے چہکتے ہوئے ان کا تعارف کروایا تو وہ دونوں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ ریلیکس بچے، گھبرائیں نہیں۔ عمار صاحب ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نرمی سے بولے اور ان دونوں کے سر پر پیار دیا۔ 2-4 باتوں کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ آپ دونوں 5 منٹ بعد انہیں باہر لے آئیے۔ فجر بچے آپ میرے ساتھ باہر آئیں۔ چچی ان دونوں کو پیار دیتی فجر کو ساتھ آنے کا کہہ کر باہر چلے گئی۔ چلیں؟ شاہ اور زاویار نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تو دونوں نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے لگ رہے تھے۔ فنکشن پر بہت ہی مختصر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر سب کی زبان پر ان کی تعریف تھی اور ایک جیسی دلہنوں کو دیکھ کر ہر کوئی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ جب شاہ کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھی علیزہ ہولے ہولے لرز رہی ہے۔ علیزہ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شاہ نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ علیزہ سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی نروس ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، پلیز مجھے اندر لے جائیں۔ وہ اپنی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے بولی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ علیزہ نے کچھ کہنا چاہا۔ جب شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلکیں جھپکتی تو وہ پرسکون سی مسکرا دی تھی۔ شاہ اسی دن ہوٹل سے ہی کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے علیزہ کو مری میں بنے سیف ہاؤس میں بھجوایا تھا اور ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور غائب تھا اور اس کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اگتے ہوئے 2 بار کبرڈ کی صاف کی ہوئی کبرڈ دبار میں بن صفائی کرنے والا شاید دبار کے صاف کی ہوئی کبرڈ کو دوبارہ سے صاف کرنے لگی۔ شاہ کی الماری صاف کرتے ہوئے اسے پھر سے تجسس ہوا کہ اس کی الماری کے لاکر میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر بار کی طرح اس نے لاکر کھولنے کی کوشش کی تو لاکر کھلتا چلا گیا۔ اسے کافی حیرت ہوئی کہ یہ لاکر اس نے پرسوں رات کو بھی چیک کیا تھا مگر وہ لاک تھا۔ یہ اب کیسے کھل گیا؟ کیا شاہ گھر آئے تھے؟ وہ حیرت زدہ سی لاکر چیک کرنے لگی۔ اس میں شاہ کا لیپ ٹاپ، چند ایک ڈیوائسز اور پیپرز رکھے تھے۔ علیزہ لاکر بند کرنے لگی جب ایک کاغذ پر اس کی نظر پڑی۔ کسی احساس کے تحت اس نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر شاہ کا اسکیچ بنا ہوا تھا جو علیزہ نے نور کے کہنے پر بنایا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ کتنی ہی دیر اس کے اسکیچ کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل ایک الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ انگلی کے پوروں سے اس کی تصویر کو چھو کر دیکھنے لگی، پھر اچانک ایک خیال کے تحت اٹھی اور کینوس بورڈ کے سامنے کھڑی ہوتی شاہ کی پینٹنگ بنانے لگی۔ وہ مگن سی پینٹنگ بنا رہی تھی جب اچانک کسی نے آ کر اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ علیزہ ایک دم سے چیخ اٹھی تھی، اف! کان کا پردہ پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ شاہ اپنے کان میں انگلی پھیرتا بولا، آپ نے مجھے ڈرا دیا، بہت برے ہیں آپ۔ علیزہ نے اپنی دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو، اس میں میرا کیا قصور؟ شاہ نے
اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ؟ علیزے نے کچھ کہنا چاہا جب شاہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا اور اس کا رخ پینٹنگ کی طرف موڑ کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ علیزہ اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس سے نگاہ اٹھانا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کہ سامنے اس کی پینٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ پینٹنگ میں شاہ آرمی یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں پسٹل تھامے کسی کا نشانہ لیتے کھڑا تھا۔ وہ پینٹنگ اتنی صفائی سے بنائی گئی تھی کہ اسے دیکھ کر پل بھر کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار رہے گا جب تم اپنے ہاتھوں سے اسی طرح کی ایک پینٹنگ بناؤ گی جس میں اور تم دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ شاہ پینٹنگ پر نظریں جمائے سرگوشی کے انداز میں بولا تو علیزہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ جب شاہ نے ہولے سے اس کے گال کو لبوں سے چھوا تو علیزہ کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ اپنا سرخ پڑتا چہرہ جھکا گئی تھی۔ شاہ نے مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا اور وقت نے ان کی مسکراہٹ کے ابدی ہونے کی دعا کی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملی جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پارک تک، کبھی فرصتیں جو ملی تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ ختم شد۔ فائنلی ہمارا یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ مجھے یہ ناول بہت اچھا لگا، بہت اچھا تھا۔ مطلب مجھے نا آرمی والے ناولز بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں آرمی ناولز زیادہ ہی پسند ہے، اور یہ مطلب ٹھیک تھا، مزے کا تھا ناول۔ اس میں ہیروئن بھی اچھی تھی، بس مجھے نور کا کریکٹر تو زیادہ اچھا لگا، میں نے اس کریکٹر کو زیادہ انجوائے کیا۔ مطلب باقی کریکٹر علیزہ بھی اچھی تھی بٹ نور کا کریکٹر مجھے زیادہ مزے کا لگا اور بہت اچھا تھا۔ اور اسی طرح یہ بہت مجھے اچھا لگا۔ اب آپ لوگ کو اگر کوئی آپ کو ریکمنڈیشن ہو، کوئی چاہتے ہو جو میں ناول پڑھوں تو پلیز وہ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، اور پلیز لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا میری ویڈیو کو۔ اور جب تک میں اگلا اپلوڈ نہیں کرتی، ٹل دین گڈ بائے، اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہم سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔